अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही है आजकल कुछ मसाइल के हवाले से और महंगाई के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, मुल्क की मौशी सूरत हाल, उसके ऊपर हुकूमत की क्या तरजीह है और किस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो कराची शहर के मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। प्रोग्राम में देखने वाले मसाइल की निशानदेही भी करते हैं, अपने पैगामात भी भेजते हैं और कोशिश ये होती है कि उनके ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल आज ये तमाम मामलात ज़ेर बहस आएंगे और ख़ास तौर पर इस वक्त पूरे मुल्क का जो सबसे बड़ा और अहम मसला है महंगाई का, इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं या हुकूमत क्या सोच रही है। इलेक्शन से पहले, आम इंतखाबात से पहले एक ये रिवायत रही है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बुलंद बांग दावे किए जाते हैं कि महंगाई को भी काबू किया जाएगा, रोज़गार भी फराहम किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स होता ये है कि हर दौर में ही किसी भी हुकूमत को उठा के देख लीजिए कि महंगाई बढ़ने का जो सिलसिला है वो कोई भी हुकूमत रोकने में नाकाम ही नजर आती है और हर दौर में ऐसी ही सूरत हाल आपको मिलती है। तो बहरहाल जी, अवामी मसाइल के हवाले से ना कोई बात की जा रही है और ना ही इसके हवाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये मामलात किस तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर इक़्तिसादी सूरत हाल या मौशी सूरत हाल अगर बेहतर नहीं हो पाएगी तो फिर ये जो कुछ हो रहा है या जितनी सियासी खींचातानी जारी है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस प्रोग्राम में आते हैं। मुख्तलिफ़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर जो आपकी सेहत से मुतालिक हमारे पिछले प्रोग्राम्स रहे थे उसको काफ़ी सराहा गया, बहुत सारे सवालात भेजे गए। और एक बात जो हमेशा मैं दोहराता हूँ कि मुख्तसर वक्त में बहुत सारे सवालात शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन वो जो आप सवाल हमें भेजते हैं वो हम अपने पास रखते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उनको अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। तो यहाँ कुछ स्केजुअल प्रोग्राम्स भी होते हैं। आज भी एक सेगमेंट स्केजुअल है, दूसरा हाफ में यकीनन उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, सेहत के मसाइल के हवाले से। लेकिन इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ बड़े ही ख़ास मेहमान हमारे, और आपका हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बिज़नेस के हवाले से फ़हम रखते हैं, मामलात को समझते हैं, बात करते हैं, मसाइल की निशानदेही भी करते हैं और उनका हल भी तजवीज़ करते हैं। और साथ साथ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, किस तरह मईशत के ऊपर असरानंदाज हो रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब की, जो कि फ़ाउंडर प्रेसिडेंट हैं पाक तुर्क बिज़नेस फोरम के। इसके अलावा एक बड़े मशहूर बिज़नेसमैन भी हैं और मौशी तज्ज़ियाकार भी हैं। आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। फ़ारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। आपने सुबह के वक्त अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में आए हैं। फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़े बुलंद व बांग दावे किए जाते थे इन तक से पहले कि जी हमारे पास 200 कोई बेहतरीन इक़्तिसादी माहिर हैं जो पाकिस्तान के हर मौशी मसाइल का हल जानते हैं। क्या इतने पेचीदा मसाइल हैं कि इसके लिए आपको बाहर से कोई बुलाना पड़ेगा मसाइल हल करने के लिए, या ये इसके मुतरादिफ है कि कोई आपने पहिया दोबारा से ईजाद करना है? क्या ये इतना ही मुश्किल काम है? ये ज़रा समझाइए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है। जब सियासी बयान दिए जाते हैं जी तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे सियासी बयान देते हैं कि जो लोगों को बड़ा एकदम चेंज करते हैं कि यार ये वाकईतन ऐसा चेंज आ जाएगा। बिल्कुल। और यही पीटीआई की जब इलेक्शन कैंपेन थी तो इन्होंने इसी चीज़ को लेके चले और हर बंदा देवर हैविंग वेरी गुड एक्सपेक्टेशंस कि गवर्नमेंट जब आएगी तो मालूम नहीं, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा और बेहतरीन हेल्थ सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो इनके जो बयानात थे, इनके जो लोगों के, इमरान खान साहब के, हर एक के बड़े आला किस्म के थे और नो डाउट वो ऐसी चीज़ें नफ्स पे हाथ रखा था जो मसाइल थे, लोग समझते थे कि हाँ। अब उसके लिए उन्होंने जो भी मेकअप करके चीज़ों को पेश किया, और वो वजह ये देखिए, ये इनकी नाकामी की वजह क्या है। वजह देखिए कि आपने कहा ये 200 माशी माहरीन हमारे साथ हैं, फलाना है, ये है, वो है। किसी लीडर को भी मैं समझता हूँ कि ख़राब करने के लिए, ये नीचे गिराने के लिए उसके जो साथ के मुशीर होते हैं ना, बिल्कुल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपने ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब वो उसको नहीं मालूम कि उसके एक्सेस हर जगह नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो उसके साथ के लोग होते हैं ना, जो साजंदे जो साथ के होते हैं, वो जो मैसेज कन्वे करते हैं कि सर आप फिक्र नहीं करें, सर ये हम कर लेंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, ये हमारे दाएं हाथ का काम है, आप बात करें सर, आप आगे बढ़ें, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड। और लेकिन जब आप मैदान में उतरे, देखिए बाहर बैठ के आप तनकीद तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनकी गवर्नमेंट का
मैं ये समझूंगा इन लोगों का कोई तजर्बा ऐसा नहीं था कि जी अंदर के मसाइल एक्चुअल हैं क्या। ऐसा ही, ठीक है, जब वो ग्राउंड में उतरे ना तो वो जो सारे सियासी बयानात थे ना वो बिल्कुल धूल की तरह नीचे बैठ गए। ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब लोगों को क्या फेस दिखाएं, राइट। एक चीज़ तो ये कि भाई अब आप सच्चाई बोलें कि यस हमसे गलती हुई और हम सोच कुछ रहे थे, है कुछ और। बिल्कुल ठीक है। तो अब खिलाड़ी हैं, मैदान में उतरे हैं, तो पता चला कि भाई यहाँ तो ये मसला भी है, वो मसला भी है। इट्स नॉट दैट इजी कि जी मैं एक दिन में या 24 घंटे में 90 दिन में मसाइल को हल कर दूंगा। देखिए ये जो मसाइल है ना ये आज के तो नहीं है जी। 70 साल 72 साल पाकिस्तान को बने हो गए, लेकिन पिछले 30 से 35 साल में इन मसाइल को इतना बढ़ा दिया गया इस मुल्क के लिए कि लोगों का जीना हराम हो चुका है। देखिए हमने पिछली गवर्नमेंट के अदवार में अगर आप देखें तो जितने लोन्स लिए गए 95 बिलियन डॉलर के लोन्स थे। ऐसा ही है। ठीक है, और उसकी अभी कोई बात नहीं करता कि जी इसने 15 बिलियन डॉलर के लोन ले लिए 2 साल में, हमसे ज़्यादा ले लिए, लेकिन उन 95 बिलियन डॉलर को कौन पे करेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जो माशी सूरत हाल बनती है उसको अगर पॉलिसीज़ बनाएं तो किसको देख के बनाएं, वो लोन को आपको रीपे भी करना है। बिल्कुल ऐसा ही। और आपने जो रेवेन्यूज़ लेके डेवलपमेंट के काम भी करने हैं, लोगों को सब यानी लोगों को इंसेंटिव्स भी देने हैं, लोगों को सब्सिडाइज भी करना है, लोगों को अच्छा सब कुछ करना भी है, तो वो कैसे करें। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए सेकेंडली हमारे साथ प्रॉब्लम जो आपने कहा कि जो टीम बाहर से क्यों बुलवानी पड़ती है, हम देखिए मैं अगर लोन दे के किसी घर को चला रहा हूँ और मुकम्मल वो घर मेरे ही लोन पे चल रहा है, आम सी बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा भाई घर की कोई भी चीज़ मेरे से पूछे बगैर आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही कहाँ से इनकम आ रही है, क्या हो रहा है, यू नो। ठीक है। तो अब हम ऑलरेडी जकड़े हुए IMF, वर्ल्ड बैंक, अब वो अपने बंदे बिठाएंगे, दे वुड लाइक टू मेक श्योर दैट दे वुड गेट बैक देयर लोन्स एक्चुअली। ऐसा ही। ठीक है, उन्होंने अपने बंदे भेजते हैं, वो डिक्टेट करते हैं कि सॉरी भाई हमारा इतना इन्वेस्टमेंट आपके पास है 95 बिलियन डॉलर्स का व्हाटएवर, और हम अपना बंदा बिठाएंगे who will monitor, who will look after and we will give the policies। बिल्कुल ठीक है। तो हमें कुछ भी हो उनकी बातों को फिर आपको मानना पड़ेगा। और जो लोग भी अभी बाहर से लोग आए हैं, ये आपको पता है कि तीन अदवार में ये लोग रहे हैं आके। ठीक है, और आपका इवन स्टेट बैंक के गवर्नर भी बाहर से बताए गए, आपके इवन हफीज शेख साहब बाहर से आए, ये पहले भी 3 रिपोर्ट में रहे, मुशर्रफ के ज़माने में रहे, किसी के दौर में अभी भी है, क्योंकि उनके आदमी हैं। ठीक है, तो वो डिक्टेशंस वहाँ से आती हैं और इसी वजह से हमारे साथ मसाइल ये, जब तक हम लोन पे ऑफ नहीं करेंगे हम अपनी पॉलिसीज़ अपनी खुद नहीं बना सकते। ठीक है, पर आप ये फरमाइएगा हमें डेट मैनेजमेंट में हम इतना उलझ कर रह गए हैं कि प्रोग्रेस कैसे होगी। यहाँ तो मसला ये है कि जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जब हम कॉस्ट कम करने की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करते हैं, अच्छा ब्रेक के लिए कह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो मुमकिन नहीं। अच्छा मैं अपना सवाल मुकम्मल करूँगा, एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ माशी मसाइल के हवाले से, और सवाल अब भी वही है कि महंगाई को कैसे काबू किया जाएगा, और दूसरी तरफ ये कि तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है। जैसे पहले ये कहा गया कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा है, करप्शन का ख़ात्मा है, क्या अब तक हुआ है, इसके ऊपर गुफ्तगू कराएँ। मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इन सारे मामलात पे। फ़ारूक भाई ये फरमाइए, आपने जैसा भी कुछ देर पहले तस्करा किया कि डेट मैनेजमेंट एक इशू रहा है, अब वो माजी में भी कर्ज़े लेते रहे, उनकी अदायगियाँ एक बड़ा मसला बना रहा, अब वो कर्ज़ों की अदायगियाँ होती रहीं। आम आदमी ये सवाल पूछता है कि अगर आप इस सारे सिलसिले में फंसे रहेंगे तो कब यहाँ पर बिज़नेस ग्रो करेगा, कब आप रियल टाइम में अपनी GDP को जो है वो ऊपर लेकर जा सकेंगे, कब आप चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे, और फिर एक टैक्स कलेक्शन और ये और वो, जब उनकी पॉलिसीज़ आती हैं आपके पास, जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो कैसे मैनेज हो सकेगा, क्या ये मुमकिनात में शामिल है कि हो सकेगा कभी ये हुकूमत कोई ऐसी आएगी जो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा दिला सकेगी आपके ख्याल में? देखिए इसमें नीयत चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़रूरी, और सबसे पहले नीयत चाहिए और विलिंगनेस चाहिए। ठीक है,
اگر آپ کی نیت صاف ہے اینڈ اف یو ریئلی ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ یس اینی تھنگ کین بی ڈن ایکچولی. ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ جو پچھلے ادوار میں بھی انفارچونیٹلی ہمارے اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. ہمارا جو ایگریکلچرل سیٹ اپ اتنا زبردست ہے پاکستان کا, آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اس لینڈ کو ان پروڈکٹس کو جو کہ ٹنز اینڈ ٹنز ضائع ہو جاتی ہیں, ہم نے اس کی ایکسپورٹ پہ توجہ کبھی نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے جو ڈیٹس کیوں ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ریونیوز نہیں ہے نا, جی, تو آپ کے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس گورنمنٹ میں یہ ضرور ہوا کہ کرنٹ ڈیفیسٹ تقریباً آپ سمجھیں کہ $20 بلین سے $3 بلین تک آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اس دفعہ انہوں نے جو اخراجات کو کوشش کی ہے, پرائم منسٹر کے بجٹس کو بھی, پریزیڈنٹ کے بجٹس کو بھی انہوں نے کم کیا ان چیزوں کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے نا, جو ہمارے للے تللے بیوروکریسیز کو یا اخراجات ہیں جو بڑے بڑے ہیں, یہ ان کو بھی کم کرنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس وقت جب تک ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے عوام کو دینا کیا ہے. اچھا انڈسٹریلائزیشن جب ہوتی ہے تو آپ کا امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے. امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکس ریونیوز بھی آپ کو زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی جیسے عمران خان صاحب نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کا درجہ دیا اور انسینٹیوائز کیا اس کو. ٹھیک ہے جی, آپ کریں, ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ ہم تمام انڈسٹریز کے لیے ایسا نہیں کر سکتے کہ جی آپ انڈسٹری لگائیں ملک میں, بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں سے آئے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جن کے پاس بھی بلیک منی پڑی ہوئی ہے یا جو لوگ جنہوں نے پراپرٹیز میں انویسٹمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ انڈسٹری لگائیں, اور گورنمنٹ کہ جی ہم آپ سے اس پیسے کا نہیں پوچھیں گے. آپ چاہے ٹیکسٹائل لگائیں, چاہے آپ پانی کا پلانٹ لگائیں, کچھ بھی لگائیں, اس کے پاکستان کو دورس نتائج ملیں گے. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ صرف کنسٹرکشن ہی کو کیوں کیا, وائی ناٹ ادر انڈسٹریز. دیکھیے آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے, ناٹ اونلی لوکل انویسٹمنٹ, فارن انویسٹمنٹ. تو ہماری اس قسم کی کنڈیوسو انوائرمنٹ پہلے کریٹ کریں, پھر اس قسم کی ہماری جو اٹریکٹیو انویسٹمنٹ جو ہماری پالیسیز ہونی چاہیے باہر کے لوگوں کو لانے کے لیے, وہ لازمی ہونی چاہیے. پچھلے دور میں اب دیکھیے کہ ہماری 2013 میں ہماری ایکسپورٹ تھی $25.72 بلین کی ایکسپورٹ تھی. ٹھیک ہے. اور ہماری 2000 جب یہ نواز شریف گورنمنٹ گئی ہے تو $5 بلین ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی. تو 19 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہو گئی تھی. تو وہ گورنمنٹ کیا کر رہی تھی, سو رہے تھے, کیا رہے تھے وہ. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہمارا اس وقت جو 59 بلین کا ہمارا امپورٹ کا بل تھا. میں امپورٹ کے سخت خلاف ہوں کہ سوائے ان چیزوں کے جو را مٹیریل کے طور پہ ملک میں آئے جس سے فنش پروڈکٹ ملے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے یہاں امپورٹس کا الاؤ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ پاک نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, ہر چیز ہے, کپڑا ہے, آپ یو نیم اٹ. وائی وی آر امپورٹنگ فروٹس, وائی وی آر امپورٹنگ ویجیٹیبلس, وائی وی آر امپورٹنگ گارمنٹس, وائی وی آر امپورٹنگ آل ادر اسٹاف, لگژریس چیزیں, جس کا کہ بلینز آف ڈالرز کا ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ باہر جاتا ہے. تو ہم نے ایک سرٹن, یہ دیکھیے ایک سرٹن مافیاز ہیں ہمارے یہاں, ہر سیکٹر میں مافیاز ہیں جن کو ہم نے پنپایا ہے لاسٹ 30 ایئرس میں, ان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب اس مافیا کو توڑے گا کون, بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اچھا فاروق, ایک بات ابھی یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ایک پالیسی اڈاپٹ کی گئی, شوکت عزیز صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ اس کو امپورٹ اورینٹڈ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو بنا دیا جائے. جب آپ کی کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے, آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے, جب آپ کے اور دیگر جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا ہائی ہو جاتا ہے تو پھر کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب جب آپ کی اکانومی امپورٹ اورینٹڈ ہو ہی جاتی ہے, جب آپ کو آسانی سے ایک پین اگر یہاں پر اسی کاسٹ $100 پڑ رہی ہے, وہاں سے $10 میں آ رہا ہے, تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا. آپ نے نئے دروازے کھول دیے, جو لوگ پروڈکشن ہاؤسز جن کے تھے انہوں نے بند کر کے اس کو امپورٹ ہاؤس میں چینج کر دیا اور وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ اب اس ٹرینڈ کو کیسے چینج کیا جائے. سب سے امپورٹنٹ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کاسٹ ہائی بہت ہو گئی ہے, تو آپ کی پروڈکشن جو خود بخود ڈاؤن ہو رہی ہے, کیسے اس کو مینیج کریں گے. یہ جو ایک بہت بڑا گیپ آ گیا, ایک بڑا امبیلنس ہے, اس کو کیسے سیٹ کریں گے. دیکھیے آپ, ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہمارے سیاسی لوگوں کے ساتھ یا بیوروکریسی کے ساتھ یا بزنس مین کے ساتھ, ہم روٹ کاز پہ نہیں جاتے. ٹرو. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ابھی حل کر دو, بس اینٹی بایوٹک لو, بالکل کر دو یار, اس کو سولو کرو اور آگے یار, ابھی لانگ ٹرم مت سوچو. بالکل ٹھیک. دیکھیے آپ کو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو شارٹ رینج
ऑब्जेक्टिव्स, मीडियम, देन लॉन्ग टर्म. बिल्कुल ठीक है. आप उसी तरह चले कि हमने अगर ये 10 रुपए का पेन हमारे यहाँ कैसे पड़ेगा, इस पर रिसर्च करेगा कौन? कौन बताएगा कि यार इसकी कॉस्ट को हम नीचे कैसे लेके आए, इकोनॉमी ऑफ स्केल हम कैसे अचीव करें. अगर चाइना 10 रुपए का दे रहा है तो उसकी वजह क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव किया उन्होंने, मास प्रोडक्शन हो रही है उसकी. तो क्या हमने वो ऐसे लोगों की कमेटी बनाई या ऐसे लोगों को रिसर्च पे लगाया कि यार अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किन किन चीजों की वजह से बढ़ रही है, उसके हम वो रूट कॉज क्या है, हम उसको ठीक करें, बजाय ये कि जो आप इंपोर्ट कंट्री बन जाओ. अबे भाई इंपोर्ट कंट्री वो बने जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो. ऐसा ही है. आपके पास तो पैसे नहीं होंगे तो लोग खाएंगे कहाँ से, लेंगे कहाँ से, इंपोर्ट लेके भी आप कौन खरीदेगा? अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो यार मैं कैसे खरीदूंगा कपड़े भी, पानी भी इंपोर्टेड या मोबाइल्स हैं, एनीथिंग मनी. तो ये डेवलप्ड इकोनॉमीज तो अफोर्ड कर सकती हैं कि जी आप सर्टन थिंग जो है ना वो यू स्टार्ट इंपोर्टिंग. नॉट अस. हमें तो इंडस्ट्रीज लगानी है, हमें उस पर तवज्जो देनी है. हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन देखिए इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन बहुत हैं. ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है ना वो माशी तौर पे तरक्की कर जाए और हम अपने पांव पे खड़े हो जाएं. इस वक्त सबकी नजरें ये कि यार इस मुल्क को गिराना है किसी भी तरीके से, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जितने भी, वो तो शुक्र करें इकोनॉमिक हम लोग एटॉमिक पावर हैं, अदरवाइज तो ये सिलसिला खत्म हो चुका होता हमारा. ठीक है ना. तो हमें वो डिटरेंट है हमारे पास, लेकिन हमें इस वक्त सियासी लोग वो चाहिए जो मुल्क के साथ मुखलिस हों. और देखिए इस निज़ाम के तहत अगर आप समझेंगे कि मुल्क चेंज हो जाएगा, या सब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. मुश्किल बात है, कभी भी नहीं होगा. आप कुछ भी कर लें सर, कोई बंदा ला के बैठा दे. हम तो कहते हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. नहीं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट यू नीड टू चेंज द सिस्टम. एग्जैक्टली. आप जब निज़ाम चेंज नहीं करेंगे. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब एक बड़ा मसला ये है, बड़ी इकोनॉमीज को हम देखते हैं, उनको रीड करते हैं, जब हम बताते हैं, पॉलिसी मेकर से बात होती है, एक्सेस टू फाइनेंस होता है पूरी दुनिया में. आसानी से आपको अगर कोई बिजनेस अगर आप कमेंस करने जाते हैं, आपको बैंक से एक लोन भी मिल जाता है, उसकी टर्म्स भी बड़ी सॉफ्ट रखी जाती है. फिर आपको जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो भी बड़ा कम होता है. इंटरेस्ट रेट आपको पता है पूरी बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर क्या है, हमारे यहाँ क्या हाल है. जब ये कंडीशंस होंगी और प्लस ये कि इतने बैरियर आपने लगाए में, कोई आप एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए चाहें, आपको एक विंडो से दूसरी विंडो, दूसरी से तीसरी विंडो, और सारी ज़िंदगी आपको घुमाने में लगा देंगे. जब ये कल्चर आपके यहाँ होगा, कैसे आप प्रमोट करेंगे? देखिए, इसीलिए मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस निज़ाम को मुकम्मल चेंज करने की ज़रूरत है. अगर आप ये समझेंगे कि प्रिवेलिंग सिस्टम के तहत आप कुछ तरक्की कर लेंगे, फॉरगेट इट. बिल्कुल ठीक है. कभी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक हम निज़ाम चेंज नहीं करेंगे. देखिए अब हमारा पॉलिसी रेट, नए गवर्नर आए जी 13.25 पे ले गए. यार आपको क्या हो गया? दुनिया भर में 1.5 से 2 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा 3% का ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा. तो ठीक है, अब लोगों ने कहा कि यार इन्वेस्टमेंट क्यों करें, बैंक में पैसा रख देते हैं, रखो यार. मैं ऐसे कई लोगों से मेरी जब बात होती थी, जब मैं 13.25% था, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये काम करो यार, कितना बचेगा? मैं कहा यार इनिशियल 10% प्रॉफिट होगा, ग्रेजुअली यू हैव टू वर्क हार्ड, मे बी यू कैन गो अंदर. बोला पागल हो गया, मैं 1 करोड़ रुपया रखूँ बैंक के अंदर, यार मुझे पैसे मिल रहे हैं, रिस्क भी क्यों लूँ यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? बिल्कुल सही बात. आपको पॉलिसी रेट या इस किस्म की रेट, अभी 7% तो शुक्र करें कोरोना की वजह से हो गया, वरना तो गवर्नर साहब तो चाहते तो यही रहना था, क्योंकि ये इंडस्ट्री को बिठाने का एक अच्छा हल था ये वाला, इस मुल्क की इंडस्ट्री को बिठाने का. और ये पता नहीं समझ नहीं थी कि पीटीआई गवर्नमेंट, ये इमरान साहब के जो लोग हैं, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि यार ये जो इतना पॉलिसी रेट कर दिया गया है, ये मुल्क के लिए सही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. लोगों ने प्रॉपर्टीज में पैसे लगाए, ठीक है, लोगों ने पैसे बैंकों में रखना शुरू कर दिए. यार मैं बैंकों में डिपॉजिट नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक हमको इंडस्ट्री चाहिए सर, और हमको इंडस्ट्री लगानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है. होगी तो इकोनॉमी चलती है आपकी. बिल्कुल ऐसा. तो मनी तो आपने बिल्कुल ब्लॉक कर दी ना. मैंने कहा मेरे पास 1 करोड़ रखा हुआ है, मैंने प्लॉट ले लिए, क्योंकि बिजनेस मैं क्यों करूं? बिल्कुल ठीक है. राइट. अब जब डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो व्हाट यू वुड डू बेसिकली, यू विल गो फॉर सम इन्वेस्टमेंट, यू विल गो फॉर सम इंडस्ट्रीज, एंड यू विल ट्राई टू मेक सम गुड मनी आउट ऑफ दैट. बिल्कुल ठीक है. अब वो माहौल क्रिएट नहीं करने दिया जा रहा था. वो तो शुक्र कि ये कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ कि 7% तक आ गया. अभी भी मैं कहूँ आपको, हमारा पॉलिसी रेट 4 से 5% के बीच में होना चाहिए. बस यही 4.5. आप देखिएगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और लोग डिपॉजिट पैसे नहीं लगाएंगे, लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज में, कहीं लगाएंगे ताकि पैसा सर्कुलेट हो. अब जब पैसा सर्कुलेट ही नहीं होगा,
تو سر اکانومی کیسے چلے گی؟ اچھا وہ چیز ہم دیکھ چکے تھے، وٹنس کی ہم نے مشرف صاحب کے ٹائم پر جو کنزیومر فائنینسنگ بڑی گرو کی تھی، لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہوا تھا. کچھ لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں بٹ اسٹل چیزوں میں بہتری آنا شروع ہوئی تھی، اور منی سرکولیشن اس کے بعد ہم نے دیکھی تھی. تو بہت سارے اگر اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس میں فلاس تھے تو بہت ساری چیزیں بڑی سپورٹیو بھی تھیں اور ایک عام آدمی کو بڑا اس سے ریلیف ملا تھا. تو اس طرح کے بھی کچھ فیصلوں کی ضرورت ہے. اور وہ یہ بتائیے کہ بڑے بڑے ممالک کی مثال دی جاتی ہے، ابھی ہمارے سامنے ایک سب سے بڑی اور بہترین مثال ٹرکی کی ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کا خود کیونکہ ایک وینچر ہے ٹرکی، آپ نے پاکستان ٹرکی بزنس فورم آپ نے بنایا ہے، وہاں کیا انوائرمنٹ ہے؟ کیا اسی طرح کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے؟ مارکیٹ تو خیر ہم کہتے ہیں ہماری بہت بڑی ہے، پوٹینشیل ہمارے پاس زیادہ ہے، میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں اسٹل، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اوور کم کیا. آج کیا پالیسی ہے، آج کیا اسٹرینتھ ہے اکانومی کی، یہ تو بتائیے کہ کیسے انہوں نے اوور کم کیا ان تمام چیزوں کو، چیلنجز کو. دیکھیے ٹرکی جس طرح پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ہے، اس طرح ٹرکی نے بھی دشمن پیدا کیے ہیں. پریزیڈنٹ اردوان جو ہے، پہلے آپ دیکھیے کہ وہاں جو سسٹم ہے نا، نظام، وہ ہم سے بہتر نظام ہے. ٹھیک ہے، اب وہ میئر رہے کئی سال تک، اپنی ساکھ بنائی اور پھر صدارتی الیکشن لڑا. استنبول اٹسیلف کہ جب استنبول 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، 8.5 کروڑ کی آبادی ملک کی اور 2.5 کروڑ سے بھی استنبول میں رہتا ہو، اٹ از لائک اے اسمال کنٹری. وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے وہاں اچھے کام کر لیے تو عوام اس کو سراہتی ہے اور پھر اس کو آگے لے کے آتی ہے. اس لیے وہاں پر جو الیکشن ہوتے ہیں نا بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کے، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اس دفعہ 5 امپورٹنٹ شہر اردوان کی پارٹی ہاری، استنبول بھی، انقرہ بھی، سب ازمیر بھی، سارے بڑے بڑے شہر جو ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ دیکھیے وہ پاور والی بات ہے، جب پاور آپ کے پاس زیادہ عرصہ رہتی ہے تو پھر آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایوری تھنگ از رائٹ یار، آپ بالکل میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہاں، تو آپ کو اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. پھر لوگ جب انڈیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب یہ ابھی ان کے ساتھ ہوا تو ایک چیز پریزیڈنٹ اردوان نے کہا کہ یس وی میڈ مسٹیکس اینڈ وی ول ریکٹیفائی آور سیلفز. ٹھیک ہے، اب وہاں جو نظام ہے، وہاں انڈسٹری لگانے کا اتنا انسینٹیوز ہے وہاں پر، یقین جانیے گورنمنٹ دیتی ہے. یہی جو بات میں آپ سے پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں گورنمنٹ کہتی ہے اب انڈسٹری لگاؤ، ہم آپ کو 80-20 90-10 80-20 آپ لون لگاؤ، لون لو آپ کام کریں، آپ انڈسٹری لگائیں. وہ انڈسٹری پنپی کیسے؟ دیکھیے وہاں ایکسپورٹ آج ان کی جو ابھی کرونا سے پہلے تک ان کی ایکسپورٹ $280 بلین کی ایکسپورٹ ان سے ہو چکی ہے. رائٹ، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ان کا صرف $42 بلین تو آپ کا ٹورزم سے ریونیو آتا ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ٹورزم عمران خان کی گورنمنٹ نے آ کے یس اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہاں کی جو پالیسیز ہیں، یس وہ بھی کرونا کی وجہ سے، کچھ امریکن سیکشنز کی وجہ سے ان کی اکانومی کو دھچکے لگے ہوئے ہیں، لیکن اسٹل دے سروائیونگ. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سروائیو کریں گے. ٹھیک ہے، دے ہیو سو مینی آپشنز. اب وہ رشیا کی طرف ٹلٹ ہوئے ہیں، وہ چیزیں کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو چلائیں گے. نظام کو انہوں نے وہی رکھا ہے ابھی، اور انہوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو نہیں چھیڑا. کوشش کریں کہ اس کو اور انسینٹیوائز کریں اس کو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ انڈسٹری لگائیں، ان کو سہولیات دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپورٹ بڑھے گی، انڈسٹری لگے گی تو آپ کو ریونیوز آئیں گے نا آپ کے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کا نظام بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے MNA MPs جن کا کام ہے کہ یہ دیکھنا کہ جی ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں، ہم کس طرح لیجسلیشنز کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں نالیاں بنانے کے، روڈ بنانے کے پیسے ہم کو دو. یہ کام بلدیاتی اداروں کے کام ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام، اگر پیسے نہیں آئے، دو چیزیں، ایک تو کرپشن نہیں ہو پائے گی، یا پیسے کیسے کمائیں گے؟ ہم تو کروڑوں لگا کے آئے بھائی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کمائے گا کیسے پھر؟ اگر یہ بلدیاتی لوگوں کو سارا بجٹ دے دیا تو ہم چنے بچے پڑ گئے پڑ گیا. تو وہ کیا ہے کہ بلدیاتی کو وہ پاور کو شیئرنگ نہیں کر سکتے. رائٹ، کہ بلدیات، اسی لیے سندھ میں دیکھیے بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے تھے، بڑی مشکل سے ہوئے. پھر اس کا پورا لا چینج کر دیا گیا. رائٹ، سارے اختیارات MNA MPs کے پاس چلے گئے، پوری سندھ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. اب وہ جو بلدیاتی جو گورنمنٹ تھی وہ کیا کرے گی؟ وہ تو ایک کلیریکل جابس کر رہی تھی. وہاں سے جو حکم ہوگا وہ آپ کریں گے. آج سسٹم جو میں نظام چینج کرنے کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہ جو ڈیولپمنٹ پیسے دیتے ہیں، آپ فنڈس دیتے ہیں نا رشوت کے طور پہ MNA MPs کو، وہ دینا بند کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا حق نہیں ہے کہ جی وہ ڈیولپمنٹ کام کرائیں، وہ روڈ بنوائیں، وہ نالیاں بنوائیں، وہ گٹر کھلوائیں، وہ نالے کھلوائیں. نو، دس از پیورلی جاب شوڈ بی ڈن بائی دی لوکل گورنمنٹ، تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. جو بلدیاتی جو بھی گورنمنٹ ہو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرے نا. ہمارے ہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہوا. آپ کو میں نے 100 روپے دیا، آپ نے کہاں خرچ کیا بھائی؟ دکھاؤ مجھے صاحب. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
अनफॉर्चुनेटली मनहसल कौम हम इंतहाई करप्ट हो चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर अदारा, आप मुझे कोई एक अदारा गवर्नमेंट का बता दें यासिर भाई, आप बोलेंगे यार यहाँ करप्शन नहीं है, ऐसा ही है, नहीं मिलेगा। सर मैं मुझे एक अदारा बता दें गवर्नमेंट का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो या वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, ठीक है। और इजी मनी के लिए वो कहते हैं किसी का गला काटो, चीटिंग करो, यार पैसा आना चाहिए, यू नो। मैंने ऐसे लोगों को देखा सर, नमाज के लिए तैयारी की है, वो पैसे लेके आए, रिश्वत के बोला पहले पैसे दे, नीचे रखा है। You see, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कवर अप किया हुआ है, अफसोस की बात है, लेकिन ये बात सच है, ऐसा ही ऐसा ही। लोग जो हैं, इनफैक्ट प्रॉब्लम ये होता है कि उनके लिए बुराई नहीं है, कहते नहीं यार ये मेरा हक है भाई, राइट है मेरा। हाँ, मेरा एक केस फंसा हुआ है एक जगह पे, जी जी, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं कुछ भी हो जाए ना करो, इसी गवर्नमेंट के इदारे में, आई वोंट पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट, आई डोंट केयर, खत्म हो जाए यार, कोई बात नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे कहा गया था आप पैसे देके काम कराएंगे या ताल्लुक से, मैं कहा पैसे तो मैं दूंगा नहीं, बिल्कुल ठीक, ताल्लुक की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, नहीं हुआ तो तरीका है तरीका जो, हाँ। तो ये मसाइल हैं, ये पहले निज़ाम आपको चेंज करना पड़ेगा, जो लोग जिस काम के हैं उनको वो काम देना पड़ेगा, जिनके जो काम है वो अपने काम करें। ये डेवलपमेंट फंड्स की मद के जो MNAs MPs को पैसे दिए जाते हैं, ये फौरी तौर बंद करने चाहिए। बल्दियाती ऐसा सिस्टम होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट, जैसे देखिए नेमतुल्लाह साहब थे, अब उन्होंने कराची के लिए क्या काम नहीं किया, ठीक है, मैं किसी सियासी पार्टी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने कराची के लिए काम का आगाज़ किया, जिसको फिर बाद की MQM गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ा, अगर वो ना करते, कंटिन्यूटी ना करते, तो उनकी सियासी मौत बहुत पहले हो जाती, ऐसा ही, ठीक है। एटलीस्ट नाउ दे हैव समथिंग टू शो कि यार हमने ये अंडरपास बना दिए, हमने ये कर, वो सारा PC1 में ऑलरेडी नेमतुल्लाह साहब ने सब इंडिकेट किया हुआ था और सब अप्रूव थी चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इदारे, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट इख्तियारात के साथ उनको देना पड़ेगा, फिर हम उनसे पूछ सकते हैं यार मुल्क के हालात, ये अपना शहर के हालात सही क्यों नहीं है भाई, रोड सही क्यों नहीं है, ये आपके नाले क्यों, सफाई क्यों नहीं है। अब सफाई का देखिए, मैं और आप भी शामिल हैं, प्रॉब्लम क्या है कि हमारी किरदार साजी नहीं हुई है, ठीक है। क्या हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा कि रैपर नहीं फेंकना, हमारे काम करने वाले जो घर के लोग होते हैं उनको कौन सिखाएगा कचरा बाहर नहीं फेंकना, कचरा हम करते हैं, देन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बल्दियाती पीपल के मेयर आके साफ करे कचरा मेरा, पहले मुझे ठीक होना पड़ेगा। इस काम में तो मैं कभी भी बल्दियाती अदारे को इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा कि सफाई नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, ये हम गंदे हैं सर, ये तो मिजाज में शामिल है। आप शारा फैसल के ऊपर जाकर देखें, किसी भी शारा पे चले जाएं पाकिस्तान के, आपको महंगी महंगी गाड़ियों में से लोग ऐसे हाथ बाहर निकाल के शॉपर सड़क के ऊपर देखे सर। मैं शारा फैसल पे V8 काले रंग की चमकती गाड़ी में पीछे था, नर्सरी के पास, खिड़की खुली, पहले वो कैन फेंका गया, ठीक है, शारा फैसल के ऊपर, उसके बाद रैपर फेंका गया। वो अल्लाह से उनसे पूछे, या अल्लाह तेरे पास ये 4.5-5 करोड़ की गाड़ी है, अगर किसी बच्चे ने फेंका है तो ये तमीज़ सिखा रहा है, या अगर तूने खुद फेंका है तो ये तमीज़ है। ये पैसा हराम से जब आएगा, उल्टे से तरीके से आएगा, तो किरदार साजी तो है नहीं ना, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये हमें ये भी एजुकेशन सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा, जहाँ हमारे बच्चों की जनरेशन की जो करैक्टर बिल्डिंग हो, करैक्टर बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है ना, हम गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ कर चले जाते हैं, हम समझते यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैंने सही किया। के बाहर मैंने देखा है लोग परेशान है, गाड़ी खड़ी हुई होती है और उसके बाहर गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, मतलब गज़ब खुदा का। आप सोचे इतना सेंस आपकी सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करता कि आप अस्पताल के बाहर, कोई ज़ाहिर को खुशी से तो अस्पताल नहीं जाता, ज़ाहिर मजबूरी होगी तो वो अस्पताल आया, उसके पीछे आप गाड़ी खड़ी। मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है, और जब पूछो भाई तो फिर वो किससे नाराज़ होते हैं, यार क्या हो गया भाई, गाड़ी तो, हाँ नाराज़ होते हैं फिर वो, आपने पूछा कैसे मुझसे। ठीक, अच्छा अब ये बताइए, अब शहर कराची की थोड़ी सी बात हो जाए। कुछ पिछले दिनों हमने देखा बड़े अफसोसनाक इंसिडेंट, वैसे तो एवरी नाउ एंड देन होते ही रहते हैं, और इसके ऊपर बात करते हुए बड़ा दिल भी दुखता है। बिल्डिंग्स कोलैप्स कर रही हैं आपके पास, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर एक साइट की जो है वो खबर चली कि एक बिल्डिंग जो है फैक्ट्री की कोलैप्स कर गई, तो फिर ख्याल आया कि ये वही साइट एरिया है जिधर आदमी पैदल नहीं जा सकता, इस वक्त हालत ये है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर बाहर से किसी बिजनेसमैन को लेकर आएँ, मिसाल के तौर पे आप कोई डेलीगेशन, फारूक साहब तो आप लाते रहते हैं, अब कोई टर्क डेलीगेशन ले आएँ और आप कहें हमारे पास एक इंडस्ट्रियल जोन है, हम आपको विजिट कराते हैं, क्या आप विजिट करा सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बताएं कि करवा सकते हैं? थर्ड क्लास, देखिए इसमें हमारे बिजनेस कम्युनिटी का भी कसूर है, मैं इसी तरफ आ रहा। देखिए जब ये साइट एसोसिएशन बनी हुई है, सारी टाउन एसोसिएशन बनी हुई है, सब ठीक है, आपका चैम्बर्स बने हुए हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी अगर अपने उस जहाँ पर ये रिस्क कमा रहे हैं, अगर उस जगह को गवर्नमेंट से सही नहीं करवा सकते तो फिर इनका कोई हक नहीं कुछ मांगने का।
ایسا ہی ہے. اگر ٹیکس دے رہا ہوں میں, اس کا مطلب کہ کمزوریاں ہیں نا, کوئی ایسی ویکنیسز ہیں جو میری گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ میں ان کے خلاف بولتا نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور میں وہ کام کروا نہیں سکتا ہوں. آپ سائٹ کا حال تو دیکھیں ذرا جا کے, آپ دوسرے انڈسٹریل ایریاز کا, پاکستان کراچی کے جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں, علمان الحفیظ کے مطلب ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار اگر جو لوگ یہاں سے بڑی بڑی گاڑیوں میں 5-5 کروڑ 4 کروڑ وہ بھی خود گزرتے ہوں گے. جی جی بالکل, ان کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے, ان کا تو کوئی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, کسی کو اس فکر, شہر کی فکر نہیں ہے, اپنے اس علاقے کی فکر نہیں ہے, تو آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ ملک کی فکر کریں گے وہ؟ بالکل ٹھیک ہے. جب مجھے میرے علاقے کی فکر نہیں ہے تو سر میں شہر ملک تو دور کی بات ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پہلے میں اپنے علاقے کو تو ٹھیک کرواؤں. ٹھیک ہے, آپ ٹیکسز دیتے ہو یار, کراچی 60% ٹیکس دے رہا ہے. سائٹ میں خیر اس میں میرا خیال ہے کہ سائٹ از پیئنگ آؤٹ آف 60 اگر دیکھا جائے تو 70% سائٹ ٹیکس دے رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ کا یہ کام ہے کو ٹھیک کروائیں. سائٹ ایسوسیشن کا کام کیا ہے؟ کیا ایسوسیشن اون کیوں نہیں کرتی علاقوں کو؟ جب اتنا پیسہ ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں, یا پھر تو آپ حکومت سے بات کریں کہ بھائی ہمارا مہینہ ڈیڑھ کا ٹیکس چھوڑ دیں, جو پیسے ہم نے آپ کو جمع کرانے ہیں ہم خود روڈ بنا کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے جی, بالکل ہو سکتا ہے. آپ مطلب آپ کو اسٹیپ تو لینا, آپ آگے تو بڑھیں, اس کو کرنے کے لیے اسٹیپ تو لیں. لیکن میری ویکنیس تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نا سر, میری فائلیں وہاں پر ہیں. سر یہ سوال میں بھی پوچھتا ہوں ان سے کہ سوائے گلدستے ایکسچینج کرنے کے اور کیا ہو رہا ہے؟ گلدستے ہو رہے ہیں, کھانے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, ان کو بلا کے گورنمنٹ کے لوگوں کو بس یہی رہ گیا. نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ ایکچولی. دیکھیے ہم جو اصل مسائل ہیں ان سے ہٹ کے ہم اپنے پرسنل تعلقات تو بنا رہے ہیں, بکے دے کے, کھانے دے کے, سب کچھ کر کے. لیکن میں کولیکٹیولی جو میرا کام ہے, لوگوں کے کام آنا, کولیکٹیولی اگر میں اگر کچھ ایڈمنسٹریشن کا یا کسی ٹاؤن اسٹیشن کا میرا کام ہے, میں کولیکٹیو سوچ رکھوں کہ یار میں میری ٹینیور میں کتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم بزنس کمیونٹی ساتھ ہوں اور ہم ایک سال کے لیے تو آتے ہیں, تو ہم خود بیٹھ کے آبجیکٹیوز بنائیں کہ یار تیری ٹینیور میں یہ کام ہوگا, اگلا آئے گا اس کے میں یہ کام کریں گے, تو ہم آہستہ 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 اس علاقے کو ہم ٹھیک کر لیں گے. لیکن یہاں ذاتی تعلقات بنانے کے علاوہ, ان کو خوش رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. اور یہ ہم باتیں ضرور کرتے ہیں, ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیڈر سب کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو کولیکٹیو ایک جو سوچ ہے نا وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے. ہم اپنے اپنے بیانات دے کے ہم ریٹنگ ضرور ڈال لیتے ہیں اپنے کہ یار اس نے یہ بات کر دی, اس نے یہ بات کر دی, لیکن ایز اے کولیکٹیو ہم اس کا اسٹیپ کیا لیا پھر ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, جب اگر سیاسی لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں تو کیا بزنس کمیونٹی کے لوگ روڈ پہ نہیں آ سکتے؟ کیا بالکل آ سکتے ہیں. آپ کریں اپنے اسٹیپ لیں, گورنمنٹ سے بات کریں, ڈنڈے سے بات کریں نا, کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, ہمارے علاقوں کو ٹھیک کریں یار. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اتنے سارے بزنسز کو ہٹ لگی, لیکن ہم حیران رہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ پروٹیسٹ ہوا. گاڑیوں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ آپ پرچیز کریں یا کوئی بھی گاڑی, پرانی گاڑی بھی اگر آپ لیں 17% آپ کو جی ایس ٹی جو اس کے اوپر وہ دینا پڑے گا. پھر آپ کو جو ہے اس طرح اور فردر, کیونکہ آپ پہلے ہی اس کو نئی گاڑی جب آپ شو روم سے نکلواتے ہیں آپ نے 10 طرح کے ٹیکسز اس کے اوپر گاڑی پے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے, ایک بزنس کو ہٹ لگ رہی ہے, پالیسیز وہاں سے آ رہی ہیں, یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی پچھلے ادوار کے اندر جب اسٹاک مارکیٹ کا ایشو ہوا, کیپٹل گینز کے حوالے سے بڑا شور شرابہ ہوا, پھر معاملات کو سیٹل کر لیا گیا اور ایکسیپٹ کر لیا, ابھی ٹھیک ہے ایبزارب کر لیا مارکیٹ نے, جی اب مارکیٹ جسٹ ہو گئی ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر جناب اسی طرح آپ نے ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگایا, بڑا شور شرابہ ہوا, جی ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا. پھر انہوں نے کہا 1-1.5% کم کر دیں گے 6 مہینے کے لیے, اگلے واپس نارمل ہو جائے گا. تو یہ تو یہاں پر ہوتا رہا ہے. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے سارے اپنے خاموش ہوتے رہے, تو یہاں تک آپ نے پہنچا دیا. اب ان کو ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کا جا کے بزنس جو ہے فلرش کرے گا. تو جگہ تو آپ کے پاس روم نہیں بنتا نا. ساری بات یہ ہے, اس کے اوپر کب آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جس طرح سیاسی جماعتوں میں بہت سارے چودھری پیدا ہوتے ہیں, ایک سیاسی جماعت ہے وہ کہتا ہے یار مجھے یہ بنا دو, ٹھیک ہے, تو نہیں بناتے, وہ اپنا نیا ایک سیکٹ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا جی آج مسلم لیگ نون ہے تو مسلم شین ہو گئی یا واؤ ہو گئی, وٹ ایور, ٹھیک ہے, کیونکہ میں چودھری ہو جاؤں, رائٹ, میری بات سنی جائے. اچھا اسی طرح ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے اندر بھی یہی ہے کہ چودراہٹ کی وجہ سے جو بزنس کے جو مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے وہ حل نہیں ہو پا رہے. دیکھیے میں خود بزنس مین ہوں, لیکن میں سچی بات کروں گا, جو بات ہے سو ہے. جب تک بزنس کمیونٹی کی ایک آواز نہیں ہوگی, ایک وائس نہیں ہوگی ان کے مسائل کے لیے, کسی ایک کو چودھری ماننا پڑے گا, کسی ایک کو امیر بنانا پڑے گا. یہ ہمارے دین میں بھی ہے, کسی آپ کو ایک امیر بناؤ, پھر اپنے آپ کو سونپ دو اس کے پاس کہ بھائی آپ لیڈ کریں, مشاورت سے کام کریں, آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پھر وہ کہیں گے ہمارے یہاں پرابلم چودھری کا کیا گیا, میرے بیانات پہ کیسے آئیں گے اخبار میں, میری پروجیکشن کیسے ہوگی پھر ٹی وی میں, میں ایسے کیسے آؤں گا, یہ اکیلا آئے گا تو میرا کیا ہوگا, ایسا ہی, ٹھیک ہے.
उस वजह से बिजनेस कम्युनिटी डिवाइडेड है। जब बिजनेस कम्युनिटी डिवाइडेड होती है तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है अपनी जो है ना पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना। डिवाइड एंड रूल वाली बात है ना सर। एक SRO निकाला उन्होंने, जल्दी काम हो एक गया। ने कहा जी हम आपके साथ हैं सर, उसने कहा चुप हो गए बैठ तुम यार, तुम्हें ये मिल जाएगा। उसने कहा 4-6 आपके साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो गई, और आप बोलते रहे कुछ भी करते रहे, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट कह हमारे साथ तो चैम्बर वाले आए थे, वो XYZ चैम्बर, वो तो सेटिस्फाइड है यार, ओके व्हाई आर यू नो रेजिंग योर वॉइस, फॉरगेट इट, नहीं कर सकते भाई। तो ये गवर्नमेंट को भी एक मौका मिलता है, वो मौका बिजनेस कम्युनिटी दे रही है, ठीक है। तो हमें एक अमीर बनाना पड़ेगा, हमें एक बंदा लेना पड़ेगा जो बैठ कर ये फैसला करे। ठीक है जी फारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी खुलकर बात की, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और यकीनन मसाइल के हवाले से देखिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस्लाह की जाए, तनकीद की जाए, लेकिन उसके बाद तनकीद भरा इस्लाह हो। और अब जो हमारी गुफ्तगू और यकीनन इसमें कुछ मुश्किल बातें भी थी, तल्ख बातें भी थी, लेकिन बात ये सच है और इसके ऊपर हमें सोचना होगा। ख़ास तौर पर हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्त हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये इस बारे में सोचें कि ये अपने मसाइल अगर हल करवाने हैं तो इसके लिए जो है वो यकजान और एक ज़बान जो है वो होना पड़ेगा, तब जाके मसाइल हल होंगे। मेज़ गुलदस्ते एक्सचेंज करने से या लंच डिनर से जो है वो मामला हल नहीं होने वाले। तो मुल्क का अगर सोचना है तो फिर मिलकर काम करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, कुछ मसाइल के हवाले से। दूसरा सेगमेंट हमारा है, स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, हफ्ते का पहला शो, और इसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल होते हैं। प्रोग्राम के इब्तिदा में, आगाज़ में मैंने जिसका तस्करा किया था कि बहुत सारे पैगामात मिल रहे हैं, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब तशरीफ़ फरमा, रूहानी इलाज करते हैं और जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करते हैं। बड़ी तवील अरसे से तहकीक कर रहे हैं जड़ी बूटियों के ऊपर, और हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका दीन मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, और आपके सवालात का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू होगा, लेकिन गुजारिश ये है कि एक दफ़ा फिर कि प्रोग्राम में जब आप कॉल करें मुख्तसर बात करें, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, ये भी यहाँ इसकी वजाहत फरमा दूँ, वो लोग समझते हैं शायद सिर्फ कराची से कॉल ली जाती हैं, ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप जहाँ ये प्रोग्राम देख रहे हैं बराह रास्त कॉल करके प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो सकते हैं और सवाल अपना पूछ सकते हैं। सवाल मुख्तसर हो, बीमारी के हवाले से अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो टू द पॉइंट बात करें, जो आपका मसला है वो बयान करें और फिर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हाजी साहब, सबसे पहले तो इब्तिदा में एक सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि जो पहली दफ़ा शायद प्रोग्राम देख रहे हैं आज, उनको ज़रा इल्म हो जाए कि आपका तरीका इलाज क्या है। तहकीक के बारे में मैंने बताया कुछ, 35 साल से मैं जानता हूँ कि आप तहकीक कर रहे हैं और कैसे ये सिलसिला है, मैं चाहता हूँ ज़रा इसके बारे में वजाहत करें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अफ़कार मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मैं सबसे पहले कुरान पाक की आयत मुबारक से इलाज करता हूँ, फिर जड़ी बूटियाँ जो एक तवील रिसर्च की है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, तो उनके ज़रिए इलाज करता हूँ। तो जो शख्स मेरे पास आता है, हर मज़हब हर नस्ल का बंदा आ सकता है, सबका इलाज होता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं, सबके लिए एक जैसा इलाज है। कुरान जिंदाबाद, बेशक बेशक। ठीक है। आने वाला 2 बोतलें पानी लेके आता है अपने साथ, ये ज़रूरी है कि भरी हुई हो, खाली नहीं। बहुत सारे अभी भी मेहरबान ऐसे हैं कि जो खाली लेके, अभी तक सिलसिला चल रहा है, वो खाली लेके आते हैं, जी बोलते बोली थी अपने। तो दूसरी जड़ी बूटियों से इलाज होता है, पानी पड़ के देते हैं, वो उनको शफा मिलती है, वो घर में जाके पीते भी हैं, अपनी छींटे मारते हैं, बावजूद हो के छींटे मारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, सब ठीक होता है। मेरा ये तरीका इलाज है। फिर इसमें हर तरह की बीमारी के लोग आते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे से लेके ज़ईफ़ुल उम्र तक, जवान, सब इसमें आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम करता है। वही बात वही आती है कि मेरे पास आने से पहले कोई शख्स पेन किलर, दर्द की दवा खा के ना, BP शुगर दवाई खा ले, लेकिन दर्द की कोई दवा ना खा के, जितनी भी उसको तकलीफ है, दर्द है, ये बुखार कितना तेज़ है, बिल्कुल ठीक है, बुखार कितना तेज़ है, वो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, उस तेज़ बुखार में मेरे पास आ जाओ, मेरे अल्लाह पे मेरा ईमान है, मेरे पास से आप हंसते मुस्कुराते जाओ, मेरे रब पे यकीन, अटल फैसला है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह बहुत सारे अमराज और हैं, बहुत से मामलात हैं, उनमें जो भी है मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ठीक हो जाते हैं। तो आने वाले के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, सब्र और परहेज़। बहुत अच्छी बात। 2 चीज़ें, सब्र और परहेज़ करना ज़रूरी है कि इंसान बीमारी की हालत में
انتہا کا بے صبر ہو جاتا ہے. وہ جو چیز نہیں کھانی اسی کا دل چاہتا ہے. بالکل ایسا تو ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا کھا لیں, وہ گھر والے برا کرتے ہیں, اس سے ظلم کرتے ہیں. یہ سب لوگوں کی دشمنی ہو جاتی ہے, محبت کے اندر دشمنی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اسے کھلا دیتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے. جیسے ابھی چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کروں, ایک بچہ میرے پاس ابھی کڈنی پیشنٹ آیا, الحمدللہ کافی بہتری ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا اس سلسلے میں آپ سے زیادہ میں بات کرنا چاہوں گا, آپ کافی معلومات رکھتے ہیں. اس نے ڈائلسس کا مریض ہے, اس نے تھوڑی سی کولڈ ڈرنک پی لی, جو اس کے لیے قاتل ہے. جو کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اس کو حشر ہوا ہے, او ہو اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. اب دوسری بات ہے, جہاں سے بھی ڈائلسس سے پہلے کہا تھا بچہ پھولا ہوا تھا, سب چیزیں تھیں, علاج کرتے کرتے الحمدللہ وہ کافی بحال ہوا. سانس اسی بحال نہیں ہو رہی, سانس بحال ہو گئی ہے ماشاءاللہ, چلتا پھرتا سب چیزیں بہترین ہیں. سونا ممکن نہیں تھا, اب آرام سے سو رہا ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی ایک چیز ہے کہ وہ اب بچہ اپنی جگہ پہ جسمانی طور پہ صحیح مقام پہ آ چکا ہے, لیکن ڈائلسس بھی اس کا پھر بھی وہ 4 لیٹر پانی نکالتے ہیں. اب یہ بات میری عقل میں نہیں آتی, وہ بندہ جو ہے نا 3 لیٹر یا 4 لیٹر پانی پیتا ہے, وہ پیشاب بھی اس کو آ رہا ہے, تو بھی اتنا پانی نکل رہا ہے. یہ بات کم از کم میری عقل سے تھوڑی سی باہر چلی جاتی ہے. اگر آپ زیادہ سمجھدار ہیں, آپ اس میں کوئی اپنی رائے دے سکیں. اس کے اوپر رائے کیا دینا ہے؟ دیکھیں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. علاج جو آپ کا طریقہ علاج اس وقت جاری ہے, اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے لوگ ماشاءاللہ جس طرح علاج کروا رہے ہیں, صبر کے ساتھ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی تسلی کر لینی چاہیے. رپورٹس وغیرہ جو ہے وہ دکھا لیں, 1 سے 2 کسی کنسلٹنٹ کو دکھائیں یا فزیشین کو ضرور اس سے مشورہ کر لیں, یہ بھی ضروری ہے. اچھا یہاں پر یہ چیز ضروری ہے, اس کی وضاحت بھی کر دیں ذرا. یہ بھی میں چاہوں گا ذرا حاجی صاحب اس کا ذرا تذکرہ کر دیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس علاج کروانے کے لیے آئیں گے تو کچھ ادویات ایسی ہیں جو مستقل استعمال کر رہے ہیں, ان کو فوراً سے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, شاید تاثر ان کو یہ ملتا ہے کہ چھوڑنا پڑتی ہیں دوائیں. جو آپ ایلوپیتھک دوائی کھا رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے, ہماری دوائی کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, ان کے سائیڈ ایفیکٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں دیکھے ہوں گے, میں نے بھی لاکھوں دیکھے. تو جس طرح وہ آپ بہتر ہوتے چلے جائیں, وہ دعا آہستہ آہستہ ہم سے پوچھ کے کام کریں, خود سے کام نہ ٹھیک ہے, پوچھ کے کام کریں, ٹھیک ہے. ایسے کام نہ کریں. جیسے مثال ہے, ایک صاحب کورٹیزون ہائی ڈوز پہ چل رہے تھے, انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑ دی. کہنے لگا جی میری طبیعت خراب ہے, اب وہ پہلے والی کیفیت. میں نے بولا آپ نے کورٹیزون چھوڑ دی؟ بولا جی. میں نے کس سے کہا؟ بولا میں نے خود چھوڑ. میں نے کہا غلط کیا, اسے لینا شروع کرو, جب ریکور ہوتے رہو, آہستہ کم کرو. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ کیا تو 1-2 مہینے کے اندر اپنی زندگی میں واپس آ گئے. ٹھیک ہے, تو وہ دعا آپ کھاتے رہے. آپ اچھا سوال کیا کہ بہت سے لوگوں نے سوال یہ کہ ہم فوراً چھوڑ دیں. نہیں, وہ کھاتے رہے, کیونکہ آپ کا جسم ایرونچی ہو چکا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, وہ آپ کو مانگ رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس وہ جڑی بوٹیاں جو شفا کے لیے بنی ہیں, نشے کے لیے نہیں بنی ہیں. یہ چیز انتہائی اہم ہے, اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جیسے وہ یہ سمجھیں کہ آج وہ 80% ٹھیک ہو چکے ہیں, تو دوائی کم کرتے اس کو 0 پہ لے کے آئیں. اس طریقے سے وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو میڈیسنس کے ہو چکے تھے پہلے ایلوپیتھی میں, وہ سائیڈ ایفیکٹ ساتھ ساتھ ریکور ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شوگر ختم نہیں ہوگی, لیکن شوگر دمک ہے جو ہر مرد عورت کو اندر سے پورا کھا جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کوئی کسی قابل نہیں رہتا. میں آپ کو دوسرے لفظوں میں کہوں, کوئی کسی قابل نہیں رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ہمارے پاس علاج کراتے ہیں تو آپ کی وہ تمام جتنے بھی نقصانات ہیں وہ ریکور ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چاہے جسمانی ہے, جو بھی معاملات ہیں تو ٹھیک ہو چکے ہیں. آپ چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ہیں. پہلے آپ 4 قدم نہیں چل سکتے, پھر آپ دن بھر نوکری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, آتے ہیں, بھی زندگی میں خوش رہتے ہیں. تو یہ شوگر اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے, لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے جو برے اثرات ہیں, جو بربادی کی ہوتی ہے, جسم کو تباہ کر چکی ہوتی ہے, جو کھوکھلا کر چکی ہوتی ہے, وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ ابھی کچھ سوالات آئے پچھلے پروگرام میں بھی, لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہ جو ڈینگی کے بعد, خاص طور پہ بخار ختم ہو جانے کے بعد جو ایک کمزوری کی کیفیت تھی یا جوڑوں میں درد تھا, وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, اس میں مکمل جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا. کیا کرنا چاہیے ایسی صورت؟ دیکھیں اس کے لیے ہماری بہترین دعا موجود ہے. بہترین دعا موجود ہے, وہ استعمال کرتے رہیں گے, آپ کے جوڑوں کے درد بھی ختم ہوں گے, آپ کو طاقت بھی آتی رہے گی, اور آپ کو کمزوری نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. پہلے ایک بخار چلا تھا, ہڈیوں کا بخار, ایسا ہی, اس میں بخار تو ختم ہوا, لیکن 3 سال تک لوگوں کو درد رہی. وہ چلنا پھرنا مشکل, لنگڑا کے چلتے تھے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہمارے پاس ہے, اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, وہ ٹھیک ہوا, شفا پا کے گیا, اور اسے اپنی زندگی ابھی بھی بہتر گزار رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہترین گزار رہا ہے.
تو یہ سوال آپ کا اچھا کہ ڈینگی ہے، دوسرے کہ ایسے بخار ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بھیانک ترین معاملہ سامنے آتا ہے، بھیانک نہیں، بھیانک ترین. بالکل ٹھیک. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جو دیکھا، کبھی کبھی میں بھی رو پڑتا ہوں. عاجز انسان ہوں، معصوم آدمی ہوں. جوان بچہ ہے، جوان بچی ہے، آپ یقین مانا اس بخار کے بعد، بخار تو ختم ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، جب وہ چل رہا تھا وہ لنگڑا کے چل رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ بچے پیدائشی ایسے ہیں؟ بولا نہیں، ابھی ان کو جو ہے نا چکن گونیا ہوا تھا، تو اس کے بعد سے یہ بخار تو ختم ہوا لیکن کہانی ختم نہ ہوئی. بالکل ٹھیک. پھر ان بچوں کا علاج ہوا، ٹھیک ہوا، بچے اپنی زندگی ماشاء اللہ خوش باش ہیں. تو ہر چیز کا علاج ممکن ہے، لیکن 2 چیزیں چاہیے، ایک صبر، ایک پرہیز. اگر صبر کر لیں گے، پرہیز کریں گے تو آپ کی مشکلات نہیں ہوتی. صبر سے چھوٹا سا سوال میں کہنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. دیکھیں، یاسر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا نام ہے صبر. بالکل ٹھیک ہے. شدید گرمی، اسی گرمی میں پورا پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے اور پیاس سے تڑپ ہوتا ہے، لیکن کتنا سکون ہوتا ہے کہ انسان صبر کر ہوتا ہے، کہ انتظار ہوتا ہے افطاری کا. بالکل ٹھیک ہے. افطاری کرنے کے بعد کیا سکون ملتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صبر اور پرہیز 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور صبر تو ہر چیز میں چاہیے. جی جی. صبر ہر چیز میں چاہیے. بالکل. کیوں جب تک صبر نہیں کریں تو ہمارا معاملہ آسان نہیں ہوگا. بے صبری میں بربادی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور صبر کرنے والا ہمیشہ سکھی رہتا ہے، ہمیشہ سکھی رہتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ شادی حال میں گئے ہوئے تھے، لوگ دڑ دڑ اوپر نیچے ڈال کے کھا رہے تھے. گھر پہنچے، الٹے موشن شروع، ایک شخص ان کے ساتھ ہی آیا ہوا تھا. اسے پلیٹ میں کیا نام ہے 8-10 نوالے کے قریب چاول لیے، اسے آرام سے کھا لیے. شکر ادا کر دی، بولا پانی پی لو، بولا پانی نہیں پیوں گا، مجھے طلب نہیں. وہ بھی اسی گھر کا فرد تھا، اسے کچھ نہیں ہوا، باقی سارے گھر والے اس پال پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ صبر اور پیٹ کا صبر بھی اور منہ کا صبر بھی، دونوں ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں جی، اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے. اچھا، اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے آ رہا ہے، نیچے دیا گیا جو نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں دین محمد صاحب سے. اگر آپ کے کوئی مسائل ایسے ہیں، امراض ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور اس کے اوپر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اسکرین کے اوپر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ آپ کا نمبر ہے. یہ اس وقت پرائیویٹ نمبر ہے. اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا کچھ اور اگر معلومات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ان نمبرز کے اوپر رابطہ کیا جا سکتا ہے. لیکن پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ایک دفعہ پھر یہ بتا دوں کہ نیچے دیا گیا نمبر ہے، اس کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اب یہ فرمائیے کہ ایک بڑا مسئلہ اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے، لوگوں نے پرہیز بھی بڑا کیا، سب کچھ احتیاط ابھی بھی جاری ہے کیونکہ مسئلہ تو ابھی بالکل ختم نہیں ہوا ہے. تو اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور جو اس کا شکار ہوئے ہیں، جو خود سے تجربے کر رہے ہیں، میں یہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا چلوں، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی، تو خود سے جو طریقہ علاج جو وہ آ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا کیا جا سکتا ہے، ذرا یہ بتائیے. یاسر، اگر اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے اور اپنے آپ کو اذیت میں رکھنا ہے تو انٹرنیٹ پہ سارے کام کر لیں. سارے جو بتائے گئے ہیں وہ سب کر کے دیکھ لیں. دیکھیں، ثنا مکی بارے میں اتنی نمکی، اتنا کچھ لمحہ سب نے اٹھا کے اپنی فلسفی جھاڑی اور تباہی پھیلا دی. ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت قریبی نے کسی نہ مانی ثنا مکی بھی لگے، دل بھی ختم کر بیٹھے اور پتا بھی اتنا بڑا پھولا ہوا، میدا بھی ختم کر بیٹھے. اب اسے پوچھو، ڈاکٹر نے بولا تو نے کیا کہ، بولا ثنا مکی پی تھی. بولا تمہیں کس پاگل نے کہا تھا؟ بولا جی فلانے نے کہا تھا. دیکھیں، میں سب سے ایک ہی بات کہتا ہوں، خدا کے لیے کسی بات نہ مانیں. اگر کوئی شخص اتنا جانتا ہے، اس نے کچھ ریسرچ کی، کچھ کام کیا ہوتا ہے، اس کو اچھائی برائی کا علم ہو کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے. ثنا مکی صرف کہنے میں قبض کی دعا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کو جا کے نبی چھوڑ دیں گے، ہر چیز کو جا کے صحابہ سے جوڑ دیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. دیکھیں، یہ چیزیں سب غلط ہیں. سب سے پہلا کام تو ہے کہ کورونا کے مریض کے لیے کہ وہ آلو، چاول، لیمو، املی، اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم بند کر دیں. ٹھیک ہے. پرہیز سب سے پہلے. ٹنڈا لوکی، توری، کریلے پہ آ جائے. کورونا کے مریض کے لیے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نسخہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ میرے ملک کو قوم کو فائدہ ہو. میرا رب گواہ کہ میری کوشش ہے ساری کائنات کو فائدہ ہو. جہاں تک آپ کی یا میری آواز پہنچ سکتی ہے، ہماری اس آواز سے ہماری قوم کا بقا سلامتی ہو جائے، میری رب سے دعا ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کچی پیاز کھلائیں، جو ہم سلاد کے طور پہ کھاتے ہیں، وہ پیاز کھلا کے اوپر شہد پلا دیں. اگر شہد دی تو 2 کھجور کھلا دیں. ٹھیک ہے. شام کے ٹائم میں آدھا پاؤ کریلا، اسے چھیلنا بھی نہیں ہے، بیج نکالنا، یہ کہانی نہیں ہے، صرف دھو سکتے ہو. ٹھیک ہے. تھوڑا سا پانی ڈالو، پانی ڈال کے اسے گرائنڈ کر کے دوپٹے سے نچوڑ کے پلا دو. یہ آپ کو 5-7 دن کا نسخہ ہے. کورونا کیسا بھی ہوگا آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے.
بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ڈاکٹر کے پاس 90% جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور 10% ضرورت پڑے تو جا کے دکھا دیں, لیکن وہ بھی اللہ کے نیک بندے اتنا اچھا کریں کہ لوگوں کی بقا سلامتی کے لیے کام کریں, اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. تو یہ ضروری ہے, اگر آپ علاج کی جیسے ابھی بات ہو ہی رہی ہے, بہت سارے علاج جو ہے دوائی منگوا سکتے ہیں, بالکل دوائی منگوا سکتے ہیں. یہ بات میں ابھی اس کی یہاں پر ضروری تھی وضاحت. چلیں یہ بھی اچھا ہوا اس کا وہ ہو گیا تذکرہ کہ اگر آپ کہیں پہ بھی ہیں پاکستان میں کہیں بھی موجود ہیں, اگر آپ دوائی چاہتے ہیں کہ منگوائی جائے تو اوپر جو نمبر دیے گئے ہیں اس کے اوپر رابطہ کر لیں, تو دوائی آپ کو جو ہے وہ پہنچا دی جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ جیسے وظائف کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو تجویز اس کے اوپر کر دیے جائیں گے. لیکن اس میں سب سے ضروری چیز ہے جس کا خیال رکھنا ہے, جس کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے پروگرام میں, وہ یہ کہ اس میں ایک تو پرہیز رکھنا بڑا ضروری ہے. پرہیز کے بغیر جو ہے وہ علاج ہو تو جانا ہے, جیسے ہم اکثر اس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ دیر ہو سکتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا علاج کروانے سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. کوئی بھی علاج اگر آپ کروا رہے ہیں تو اس پہ پرہیز جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا, اور جب تک پرہیز نہیں ہوگا تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مکمل شفا یاب ہو سکیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا, اب یہ کہ کچھ وظائف کے حوالے سے, جیسے ایک ہماری بہن تھی, انہوں نے یہ سوال کیا کہ جی وظائف پڑھنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, تو کیا ایسی صورت میں کیا جائے, جیسا آپ نے ایک دو دفعہ تجویز کیا, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے کیا سلسلہ؟ کیا سر بہت آسان کام ہے. ایک فیملی میں 2 4 10 20 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہیں پڑھ سکتے میں پڑھ لوں, ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھ سکتا میں تایا چاچا ماما پڑھ لیں. ٹھیک ہے, وظائف کا تعلق اس بندے کی اپنی ذات سے ہے, لیکن پڑھنا اس کی ذات سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کوئی بھی کسی کے لیے پڑھ کے دے سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے. میں نے آپ کے قرآن میں چھوٹی سی عرض کی تھی کہ میں مسلمانوں, میرے بھائی بہنوں, جی, کوئی بھی غیر مسلم تمہارے پاس آ کے بولے جی ہمیں اس مسئلے کے لیے یہ کلام پڑھ کے دے دو, اپنا کام چھوڑ دیں, بعد میں کر لیں, پہلے اس غیر مسلم بھائی بہن کی مدد کریں. وہ کلام الہی وہ صورت پڑھ کے اس کو پانی میں دم کر کے دے دیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے, وظائف کا تعلق ہے کہ وہ خود پڑھ سکے تو اچھی بات ہے, خود نہ پڑھ سکے تو کوئی بھی اس کے لیے پڑھ لے. ٹھیک ہے, اگر اس کے سب کو بہت مشکل ہے, ناممکن ہے, تو ایک ایسا چھوٹا سا آسان سا وظیفہ دے رہا ہوں, میرے خیال سے وہ اس کو پڑھنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک تسبیح ڈیلی پڑھ لیں, پڑھ کے ہر معاملے کی دعا مانگ لیں, ہر معاملے کی دعا مانگے اور پانی پھوکے پیتے. ٹھیک ہے, تو آپ خود دیکھیں کہ اس کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی, اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے, سارا معاملہ حل ہوگا. یہاں سوال اپنے یقین اور ایمان کا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے ایک چھوٹی سی عرض آپ سے کرنی تھی, پتہ نہیں آپ کو برا لگے اچھا لگے پتہ نہیں, لیکن کہنا چاہتا ہوں. جی جی, ضرور کہیے, ضرور کہیے. دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ہے نا, ان کو بہت ساروں کو آپ یقین مانیں قرآن پاک پہ اتنا یقین نہیں ہے جی, جتنا کہ غیر مسلم کا جاتا ہے. غیر مسلم کس ادب احترام سے سنتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو وہ پانی جو اس کو دیتے ہیں پڑھ کے, آپ یقین مانا وہ اس انداز میں آ کے گھر میں محفوظ رکھتا ہے جیسے وہ اپنے سونے کو محفوظ رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے کچھ کہتے ہیں کہ بولتے اچھا آپ کی دوائی پہ کلام پڑی ہوئی, بولا ہم نہیں لیں گے. میں نے کہا آپ جا سکتے ہیں. یہ حال ہمارے مسلمانوں کا ہے. معلوم ہے کہ قرآن پاک شفا بقا سلامتی ہے. قرآن پاک دنیا کا بر آخرت کی نجات ہے. بالکل ٹھیک ہے, روز محشر میں ہر چیز ہوگی لیکن قرآن ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس کو کیوں نہ پڑھیں. آپ صرف ایک آیت بھی پڑھتے ہیں نا, الف لام میم ذالک الکتاب, تو بھی میری زندگی حصہ بن جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل تو ٹھیک یہ ہے, میری آپ کی میراث ہے, ہر مسلمان کی میراث ہے. اس سے جو ہے نا ہر انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا خرچہ نہیں ہے, تمہیں انعام مل رہا ہے نیکی کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے, انعام مل رہا ہے نیکی کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں جی. اور جیسے بھی بات ہو رہی تھی, بڑی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ دوسروں تک فائدہ پہنچائے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال جی, پتہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, اوپر دیا گیا جو ایڈریس ہے یہ دین محمد صاحب کے کلینک کا ایڈریس ہے. اس کے اوپر آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو شہر کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے جو ہے ان نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں, جو اوپر دیے گئے اسکرین کے اوپر نمبر ہیں اس کے اوپر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے دیا گیا نمبر پروگرام کے لیے, پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے, اور بات ہو رہی تھی کچھ کرونا کے حوالے سے. تو احتیاط جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے لوگوں کے لیے اب, کیونکہ خوف بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اچھا کالر ہیں, پہلے ان کو شامل کرتے ہیں, پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. ضرور کیجیے, ضرور کیجیے. میں پروسٹیٹ کا مریض ہوں اور ہائپرٹینشن, یہ دونوں کی دوائیاں لیتا ہوں میں. لیکن پروسٹیٹ میں جو ہے مجھے اب تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے, جو دوائیاں لینے کے باوجود بھی جو ہے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے.
کہاں سے بول رہے ہیں؟ कराची से। کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا، آپ کی آواز جو ہے وہ میں ٹھیک طرح سے سن نہیں پایا جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا جس چیز کا۔ اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے، اب ذرا بتائیے اپنا مسئلہ۔ جی 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 سن رہا ہوں، بتائیے آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ مجھے ذرا پروسٹیٹ میں اچھا پروسٹیٹ میں مسئلہ ہے، تو لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کون سی میڈیسن یوز کر رہے ہیں آپ؟ ذرا مجھے یورین پاس کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ایلوپیتھک میڈیسن یوز کر رہے ہیں؟ جی اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلیں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جواب دیتے ہیں میرے پیارے بھائی، سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو گنے کا شربت استعمال کریں۔ گنے کے شربت سے کہیں زیادہ گڈیری ہے، جی وہ لا کے خود اگر آپ کے دانت سلامت ہوں تو وہ جوسیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا کام ہے کہ آپ کراچی میں آ کے مجھے دکھا دیں، اللہ آپ کو شفا دے۔ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کی بقا سلامتی کرے، ہر انسان کی جو بھی ہے جس مذہب سے بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مکمل شفا عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، خیر ہوگی۔ آپ آگے 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ، اور جو میڈیکل رپورٹس ہیں ہر مریض کے لیے اس کی فوٹو اسٹیٹ لے کے لیتا ہوا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جو آپ دوائی لیتے ہیں وہ لیتے رہیں، لیکن چھوٹا سا کام آپ کو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر ہو سکے تو کڑی پتہ جو ہے، کڑی پتہ جو آپ کے لیے چپاتی پکتی ہے، ہر چپاتی میں 20-25 پتیاں ڈال کے اسے گوندھ کے تو پکا لیں، وہ استعمال کرنا شروع کریں۔ پہلا کام تو یہ کر لیں۔ دوسرا کام ہے کہ 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو پکا لیں، ٹھیک ہے، پکا کے اس سے ٹھنڈا کر لیں، روم ٹیمپریچر میں لائیں۔ جی اس میں کچھ جامع شیریں یا کچھ اور چیز ملا لیں، کوئی شربت ملا لیں، ٹھیک ہے، یا نہ ملائیں، نہ ملانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں پی سکتے ملانے، اس لیے میں نے ملانے کا بولا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ پئیں، ایک ساتھ پئیں، یعنی کہ آپ 5-7 منٹ کے اندر پی کے ختم کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ چلتے پھرتے رہیں، کام کرتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، کام کرتے رہیں، کوئی کام نہیں تو واک کرتے رہیں۔ یہ آپ کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کو 3 سے 5 دن کے اندر رزلٹ آئے گا کہ آپ کا پیشاب آپ کو کھل کے آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی گرم پانی میں بیٹھنے کا سلسلہ شروع کریں گے، ٹب میں پانی ڈالیں، اتنا گرم ہو جتنا تم برداشت کر سکو، یہ مرد اور سب کے لیے۔ صحیح صحیح، تو ٹانگیں ٹب سے باہر رکھیں، یہ ناف تک آپ ڈو کے بیٹھیں اور اپنے مثانے کی جگہ دھوتے رہیں۔ جب یہ چیز آپ کریں گے تو آپ کے پیشاب کا نظام بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ دوپہر 2 سے 8 روزانہ بیٹھتا ہوں، ایک دن اتوار کو ہوتا ہے جو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک میں بیٹھتا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ آپ آ سکتے ہیں، آ کے دکھا دیں، 2 بوتلیں پانی بھری لے کے آئیں۔ اللہ نے شفا دینی ہے، میں نے کوشش کرنی، انشاءاللہ خیر ہوگی، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی آپ اگر جیسے بھی بات ہو رہی تھی کراچی میں اگر رہتے ہیں تو اوپر اسکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے، آپ جا کے ضرور رابطہ کریں اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ پھر بہتری ہوگی، اور رپورٹس اپنے ہمراہ جو ہے وہ ضرور لے کر آئیں، تو رپورٹس کو دے کر پھر زیادہ بہتر طور پہ جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ کر کے آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کے دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، نیچے دیا گیا نمبر ہے، اس کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کر کے، اور کہیں پہ بھی پاکستان میں آپ ہیں سوال آپ کر سکتے ہیں کسی بھی بیماری کے حوالے سے، تو یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے علاج اس کا جو ہے تجویز کیا بڑا افیکٹو ہے، بڑی جلدی اس پہ کام کر رہا ہے، اور اب یہ کہ جیسے سکائی والا معاملہ ہے، 2-3 دفعہ آپ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تب سمجھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک نے یہ سوال پوچھا، ایک ہمارے کالر تھے، انہوں نے کہا کہ جس سکائی کا بتایا گیا کہ اس جگہ کے اوپر پانی ڈالا جا سکتا ہے، اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جی، جہاں بھی پانی ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں، لیکن سکائی کے بعد جب آپ باہر نکلیں تو پنکھا بند رکھیں، کم از کم 1 گھنٹہ ہوا نہ مانا ہے۔ جو بھی حصہ آپ کا وجود کا ہے، جہاں بھی تکلیف ہے، سر سے پاؤں تک، وہاں پر گرم پانی کی سکائی کریں، سکائی 5-7 منٹ 10 منٹ کریں۔ کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو خشک کریں اپنے آپ کو، خشک کرنے کے بعد 1 گھنٹہ ہوا میں کم از کم نہ آئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جی، اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کر کے۔ اچھا، ہمیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی، بریک لے کر جب واپس آئیں گے تو اور معاملات پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہا اور آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کر رہے تھے. اب بات ہو رہی تھی کچھ بیماریوں کے حوالے سے, ان کا علاج یہاں پر تجویز کیا جاتا ہے پروگرام کے اندر. آپ براہ راست پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر کال کر کے پروگرام میں, اور اپنے بیماری کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. دین محمد اخونزادہ یہاں پہ تشریف فرمایا اور ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. حاجی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اب گرمی, کیونکہ شہر کراچی میں تو اس کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے ختم نہیں ہوتا, اور اس وقت پھر ایک دفعہ ہیٹ ویو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہوگا, اور ہیٹ ویو کے آنے کے بعد مشکلات میں لوگوں کے اضافہ ہوتا ہے. وہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور پھر لو لگنے سے اور گرمی لگنے کی وجہ سے جو ماضی میں بھی ہم ڈسکس کر چکے جو مسائل رہتے ہیں, اس کا کیا حل ہے, کیا اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ یاسر, بڑی پیاری بات کی. ہماری ملک و قوم کے لیے ضروری ہے, جی ہمارے ملک و قوم کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہیٹ ویو میں آپ پیاز زیادہ کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. کچی پیاز کھائیں. پیاز کا عرق پینا مشکل ہے, اگر پی لیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اگر عرق نہ پی سکیں تو پیاز ضرور کھائیں. آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ زیادہ زیادہ پیاز کھائیں. پہلا سوال. دوسرا کہ تخم مرنگا عام ملتا ہے, رات کو تخم مرنگا اتنا بھگو دیں کہ ایک جیسے کھانے کے چمچہ فی آدمی کے حساب سے بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کا شربت بنا کے نہار منہ پینا شروع کریں. ٹھیک ہے. 2 کام ہو گئے. جب یہ آپ کریں گے تو آپ کو ہیٹ ویو کا معاملہ بہت حد تک کم ہوگا. آپ دن بعد دھوپ میں جائیں گے, گھومیں گے پھریں گے تو آپ کی آسانی ہوگی. تیسرا یہ کہ جو ہمارے پاس ہم نے آئل جو تیار کیا سن بلوک سے کہتے ہیں, سن بلوک, تو ماشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ ہے. تو وہ چاہیں لوگ آ کے ہم سے لے جا سکتے ہیں. تو وہ آپ جیسے کہ تھوڑا سا تیل لگا کے آپ کہیں ضروری کام جانا ہے تو لگا کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے. تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ اس کے لیے جو جن لوگوں پہ اسٹروک ہو جاتا ہے, جو معاملہ ہو جاتا ہے, تو اس کو جا کے پہلے سر سے پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک بات دیکھیں. ہاں بالکل ایسا. یہ بات غلط ہے, اس سے نقصان ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فالج کا اصول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ٹھنڈا پانی پاؤں میں تلوے میں ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر پاؤں کے اوپر ڈالیں, پھر اس طرح ڈالتے ڈالتے آپ سر پہ اینڈ پہ پہنچیں. آپ یقین مانا کہ وہ مریض سکون سے کھڑ جائے گا. یہ زیادہ بہتر ہے. ایک کالر کو شامل کر لیں, اس کے بعد پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلیں, رابطہ شاید منقطع ہو گیا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیونکہ زیادہ لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں تھا, اور وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کراچی میں آج سے چند سال قبل جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا, ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ پانی ڈالنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. وہ گرمی سے ایک دم آ کر پانی میں چلے جانا, یہ بھی ایک احتیاط رکھنا ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اس چیز کا بھی احتیاط نہیں رکھتے کہ گرمی سے آ کر فوراً سے جو وہ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں. بہت برا ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس میں فالج ہوتا ہے, لقوہ ہوتا ہے, کئی بیماریاں ہوتی ہیں. دوسری بات آپ کو یہ بتانے دی یاسر کہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ جب کبھی آپ کو موقع پہلے تو میری بات دہرا دینا. جی جی. کسی بھی قرآن میں بالکل ٹھیک ہے. جن کو الٹیاں بند نہ ہوں, کوئی بھی شخص عورت مرد, وہ جس حال میں بھی ہے, ٹھنڈا یخ پانی ان کے کیا نام ہے پاؤں کے اوپر مارنا شروع کرو. زیادہ 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ مارو تو آپ کو الٹیاں بند ہوتی نظر آئیں گی. زبردست. جی آپ نے بڑے کام کی بات بتائی. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. پاؤں کے نیچے بھی, پاؤں کے نیچے بھی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شوکت کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے شاید آپ کی. میں شوکت کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ میرے جسم میں جو ہے نا سفید نشان سے پڑ گئے ہیں. اچھا. میں نے کافی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا لیکن وہ وجہ سے کم ہونے کو بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ پلیز اگر کوئی دوا ہو یا کچھ ہو تو اگر آپ کہیں تو میں آپ سے بہادرآباد سے آ کے ملاقات کر لوں. جی جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں, اس کے بارے میں بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی آپ میرے پاس تشریف لائیں, میں آپ کو نسخہ لے کے دے دوں گا, اور ساتھ طریقہ بنانے کا بھی بتا دوں گا. اور بنانا بھی آپ نے خود ہے, لگانا بھی آپ نے خود ہے, اور پرہیز آپ نے کرنی ہے. کوشش یہ کرنی کہ اس میں سفید چیز کا استعمال کم سے کم ہو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا.
آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کو نسخہ بھی لکھ کے دوں گا اور اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا اور استعمال کا طریقہ بھی بتا دوں گا، کیسے بنانا کیسے ہے، لگانا کیسے ہے. بالکل ٹھیک آسان کام ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آ کے لے جانا میرے پاس سے. ٹھیک ہے جی، یہ اچھا ہو گیا. اور پرہیز جو ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ سفید چیز کے بارے میں بتایا، اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جی. دودھ دہی سب بند ہوتا ہے، انڈا بھی، انڈا بھی بند ہوتا ہے، چاول بھی ہے، چاول بھی بند ہوتا ہے. جتنی سفید چیزیں میدا وغیرہ سب آپ نے اس میں جو ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. اور نمک اور چینی کے بارے میں آپ بتا دیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ بھی سفید ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم تو خیر وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں جی. جیسے ہمارے کھانے میں سب چیزیں بند ہوتی ہیں، لیکن آلو پیاز یہ بند نہیں ہے، ادرک بھی بند نہیں اچھا، ہے. یہ جو سفید نمک جو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی لوگ ذرا شاید اس کے بارے میں نہیں اتنا علم ہوگا کہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، باہر تو نہیں اب یہ استعمال ہوتا. پنک سالٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو بڑا لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ سمندری نمک ہے نا، تو یہ اس سے استعمال کرتے ہیں. یہ آسان کام لگتا ہے اور مسئلہ نہیں، آسان کام لگتا ہے. آسان کام کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ جو آپ کا جو گلابی نمک ہے نا، یہ سونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت ہے. اور یہی نمک جو دیکھیں، اس نمک سے کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو آپ کا گلابی نمک ہے، لیکن سمندری نمک سے نقصان ہوتا ہے. خاص طور پہ پیشاب کی بیماری میں بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ دو چیزیں اپنے سامنے رکھیں جی. میری آپ کی بات کوئی نہ مانے، اپنا پریکٹیکل دیکھیں. جن کو پیشاب کی تکلیفیں ہیں نا، تو وہ سمندری نمک استعمال کریں گے تو کتنا فرق، کتنا زیادہ ہوگا. جب گلابی نمک استعمال کریں کھیوڑا کا، تو اس میں کتنا فرق ہوگا. دونوں چیزیں خود آزما کے دیکھ لیں. بالکل ٹھیک. آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. پریکٹیکل دیکھ لیں. یہ آپ نے ٹھیک کہا. تو اس کی آپ کوشش کریں کہ یہ جو سفید چیزوں کے بارے میں جیسے ابھی حاجی صاحب نے جس کا تذکرہ کیا ہے، یہ بڑی ضروری ہے جی. آج کل سارے ہی ڈاکٹرز اس کے اوپر جو ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ جو سفید چیزیں، خاص طور پہ چینی کا استعمال بڑی وافر مقدار میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں ملک میں کچھ عجیب ایک سلسلہ ہے جی، چینی بڑی جو ہے زیادتی استعمال. چینی کی بجائے وہ زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. لاہور سے کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے منہ پہ سفید نشان ہے، پیدائشی ہے، وہ کیسے جائے گا جی؟ پیدائشی سفید نشان ہے جی. اچھا، اس سے پہلے کبھی آپ نے علاج کروایا ہے اس کا؟ نہیں جی. علاج نہیں کروایا. کتنی عمر ہے ماشاءاللہ؟ 56 ایئر جی. ماشاءاللہ جی، 56 سال آپ کی عمر ہے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں جی. آپ 2 بجے کے بعد مجھے فون کریں نا، اوپر میرے فون نمبر چل رہے ہیں، اس میں اپنے پاس نوٹ کر لیں. میں آپ کے ساتھ نسخہ بتا دوں گا میرے بھائی، اس پہ عمل کر لینا. پیدائشی ہے تو میٹر الگ ہے، بعد میں اسے میٹر الگ ہے. دونوں چیزیں الگ ہے، اس لیے میں نے پوچھا. تو آپ مجھے فون کر لینا 2 بجے کے بعد، میں آپ کو اسی تفصیل دے دوں گا. ٹھیک ہے؟ کاغذ پین لے کے بیٹھنا، تاکہ نہ تجھے نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو نہ میرا ٹائم ضائع ہو، کیونکہ مجھے کالز کنٹینیوس جواب دینا پڑتا ہے، مسلسل جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا فاقہ ہوگا، کسی بھی قسم کی بیماری ہو علاج اس کا ہے انشاءاللہ، اور اللہ شفا دینے والا ہے. باقی یہ کہ قدرتی جو پیدائشی کچھ نشانات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہرحال جی چلیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کروانے کا وقت ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. تو کالز کا سلسلہ جاری ہے، کالرز کو شامل کر رہے ہیں. اور بات ہو رہی تھی اس سے کچھ دیر پہلے مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور احتیاط کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور جیسا بھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ چینی جو استعمال ہوتا ہے، شکر کا استعمال بڑا بے طریق استعمال ہوتا ہے. یہ ذرا سمجھا دیں کہ کتنا نقصان کر رہے ہیں. چینی سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. صرف دل خوش کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم چینی استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. جب تک یاسر آپ کو یاد ہوگا، جو آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان سے بیٹھ کے پوچھنا کہ جب تک گڑ اور کیا نام ہے، گڑ کی جو استعمال ہوتی تھی، چینی بنا لیتے، پاؤڈر بنا لیتے تھے، تو لوگوں کو بہت ساری بیماریاں نہیں تھیں. ایسا ہی. چینی کے استعمال کرنے کے بعد بیماریاں بڑھ گئیں. اب بہت سے لوگ چینی استعمال نہیں کرتے ہیں، پھیکی چائے پیتے ہیں. اور پھیکی چائے بجائے ایک چٹکی گڑ ڈال دیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، کہ گڑ نیچرل چیز ہے، قدرتی ہے، گنے سے بنتا ہے. وہ آسانی یہ بھی گنے سے بنتی ہے، لیکن اس میں کیمیکل ہوتا ہے، اس میں کیمیکل نہیں ہوتا ہے. وہ خالص ہوتی ہے، یہ خالص نہیں ہے. ایسا ہی. اس کو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی شخص کہیں بھی بنا سکتا ہے. اس کا کیا نام ہے، رس نکالا، کھڑایا، چڑھایا، پکایا اور ڈالا، سوکھ گیا، اٹھا کے انہوں نے بنا کے تو سکھا لیا. لیکن چینی گھر میں کوئی بھی نہیں بنا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کمپنی میں جائے گا، گڑ جائے گا، کیا نام گنا جائے گا، گنے سے عرق نکلے گا، پھر اس میں کیمیکل ڈالے گا، پھر اس میں آگے ہوگا، پھر آگے، پھر آگے. تو مطلب ہے پورا زہر کے تمام اس میں سب موجود ہوتا ہے. ایسا ہی. جب تک کیمیکل چیز میں شامل نہ ہو وہ چیز پاک رہتی ہے. اس سے نقصانات کم سے کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے لیکن انتہائی کم ہوتے ہیں. لیکن جہاں کیمیکل آ جاتا ہے وہاں نقصانات
बेताश हो जाते हैं। बेताश हो जाते हैं। تو اس چیز کا خیال رکھیں جی، احتیاط اس لیے بتائی جاتی ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو بیماریاں آج کل جو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں جو خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جس میں زیادہ جو ہے وہ کیمیکل استعمال ہو یا کیمیکل کے ذریعے پروسیس ہو کر آئے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، محمد افضل کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ سر جی حاجی صاحب سے ایک سوال تھا کہ مجھے تھوڑا 1 مہینے سے یہ جوڑوں کا درد ہو رہا تھا، جیسے ہاتھ کے کونی کے اور گھٹنوں کے یہ دردوں کافی ہو رہے ہیں، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کچھ ذرا شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ آپ کو ہے کوئی؟ جی سر، شوگر پیشنٹ ہو، شوگر ہے سر۔ شوگر ہے، اچھا جی، ابھی آپ کو علاج تجویز کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی آپ میرے پاس آ کے اپنا علاج کر لیں باقاعدہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے پاس ایک دعا ہوگی، ایک مشق ہوگی، اس میں آپ شریک ہیں۔ آپ کے جہاں درد ہے یہ کونی پکڑ لینا، گردن میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، وہاں ہاتھ رکھتے رہنا۔ جو کچھ میں پڑھتا رہوں آپ آمین بولتے رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کا عمل ہے کہ آپ کو انشاءاللہ، آپ کو بھی کائنات میں جتنے لوگ بھی پروگرام میرے ساتھ شریک ہوں گے وہ سب کو شفا فوراً ملے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو حل ایک ہی ہے کہ آپ میرے پاس آ کے علاج کروا لیں، اللہ شفا دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی بھی جو بھی پروگرام ہونے والا ہے اس میں آپ بھی شریک ہوں، باقی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا جہان میں، وہ سب اس کا ایسا بن سکتے ہیں۔ گھٹنے، ناک، ٹانگ، جہاں بھی تکلیف ہے آپ وہاں پر ایسے ہاتھ رکھ لیں گے۔ جو میں پڑھتا رہوں آپ آمین بولتے رہنا، ہاتھ اٹھانا اور پھر رکھ دینا، پھر اٹھانا، پھر رکھ دینا، الحمدللہ خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ثم انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سب کے لیے ہے یہ جو پروگرام دیکھ رہا ہے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور اگر اس کو کوئی درد یا تکلیف اس طرح کی ہے تو اس دعا کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اس کے اندر اگر آپ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ایسے آپ کو ضرور افاقہ ہوگا۔ کچھ دیر بعد یہ کریں گے، پروگرام کے آخری جب چند لمحات ہوں گے اس میں آپ اس میں شامل ہو سکیں گے۔ ابھی ہمارے پاس چند لمحات اور ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی کالرز کو جو وہ شامل کیا جائے اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کر لی جائے۔ ابھی جوڑوں کے درد کی شکایت سب سے زیادہ جو سوال آتا ہے ہر جگہ سے سردیاں آ رہی ہیں، سردی میں جوڑوں کی اور یہاں تو اتنی سردی نہیں، آپ نے اچھا تذکرہ کر دیا، لیکن یہ کہ پنجاب میں اور جو خیبر پختونخوا وغیرہ میں اب جو بلائی علاقے ہیں وہ ٹھنڈ بڑی شدید ہوتی ہے اور یہ بڑا درد کا مسئلہ رہتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں میں تمام لوگوں کے لیے۔ جب سردیاں شروع ہو جائیں، زیادہ سردی لگے تو رات کو 1 کپ گرم دودھ، ٹھیک ہے، شوگر والے بغیر چینی کے اور جو نارمل ہے تو وہ بے چینی ملا لیں۔ 1 سے 3 جگہ دیسی لہسن پیس کے اور اس میں دودھ ملا لیں، ٹھیک ہے، لا کے پی کے سو جائیں، اوپر کھانا پینا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، دن میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ کچی پیاز کھا کے اوپر کھجور یا شہد استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ دردوں کے مریضوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پرہیز کیا تجویز کرتے ہیں دردوں کے لیے؟ اس میں ٹھنڈی کھٹی بات جیسے آلو، چاول، لیمبو، املی، چار کولڈ ڈرنک، آئسکریم، بڑا گوشت، یہ چیزیں بالکل فارغ کر دیں۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، لسی بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، نہ لسی دیکھنی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اب تو گرمی تک نہیں، وہاں پہ ختم ہی ہو جائے گی، یہاں تو خیر رہتی ہے۔ عادت ہوتی ہے کہ وہ ناشتے میں لسی کے بغیر نہیں کرتے ہیں، وہ یہ لسی کو چھوڑنی پڑے، دودھ پی لیں، کچی دودھ کی لے لیں تو اس لیے بہتر ہے۔ باقی آرتھرائٹس کی ہمارے پاس بہترین دوائیاں موجود ہیں الحمدللہ، بہت سے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آنے والی تھی لیکن اس کو تھوڑی کچھ معاملہ کے گھر سے اجازت نہ ملی، وہ نہ آ سکی، ورنہ وہ زیادہ اچھا آ کے بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو علاج کروایا، کتنا زمانہ کروایا ہمارے پاس، کتنا علاج کیا، ماشاءاللہ آج وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ آرتھرائٹس کے مریض ہیں یا ویسے دردوں کے مریض ہیں، جوڑوں میں، پٹھوں میں، مسلز میں کہیں بھی تکلیف ہو آ کے ہم سے دوائی لے سکتے ہیں، اور پاکستان میں کہیں سے بھی دوائی منگا سکتے ہیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی اپنی ڈیٹیل میں دے دیں اور دیکھیں پرہیز کرنا لازمی ہوگا اور ہم سے دوائی منگوا سکتے ہیں، لیکن دوائی پیسوں کی جائے گی، بغیر مفت نہیں جائے گی۔ میں پہلے بتا دوں کہ وہ جو ہمارے پاس آتے ہیں نا ان کو دوائی پیسوں کی آواز نہیں آتی، لیکن یہ آتا ہے کہ میں مطلب علاج فری ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن سر ہمارے پاس صرف جو دعا لے گا اس کے پیسوں کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ جو ادویات بنتی ہیں اس میں جڑی بوٹیاں ہیں، یہ بڑی آپ کو پتہ ہے ہر چیز یہ آج کل مہنگی ہے، تو اس کے لیے بڑی تلاش بھی کرنی پڑتی ہے، اتنی آسانی سے ملتی بھی نہیں ہے یہ،
تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی منگوائی جا سکتی ہیں. اس سے جو ادویات تیار کی جاتی ہیں اور یہ خود تیار کی جاتی ہیں، خود تیار کرتے ہیں دین محمد صاحب، اور یہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں. تو اب بڑا آسان آج کل ہو گیا، اگر آپ کہیں سے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اوپر دیے گئے نمبر کے اوپر آپ کال کر کے ادویات منگوا سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو آئل آپ نے بتایا تھا، کچھ وہ سوال آئے تھے کہ وہ بال گرنے کا جو مسئلہ تھا. یہ بال گرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ یوں ہاتھ میں لے کے تو یوں نہیں ملنا ہے، نہیں، ایسے 4-6 قطرے لگا کے تو ایسے فوراً سے بس یوں کرو گے تو وہ آپ لیے کافی ہے. اور اسے لگا کے نہانا نہیں ہے. نہانے کے بعد بال خشک کر کے فوراً لگا لیں، اور آپ کے پورے وجود میں جہاں بھی آپ کی اسکن خشک ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، یا آپ کو دھوپ کا اثر ہے، تو جیسے کہ ابھی گرمی آ رہی ہے، آپ یہ آئل استعمال کریں گے، آپ کو دیکھیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو آپ کے سامنے سارا رزلٹ ہوگا، بہترین رزلٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یاسر چھوٹی سی بات یاد آئی، شاید میرا پیغام تو شاید پہنچے نہ پہنچے، لیکن شاید آپ کے تھرو پیغام پہنچ سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے فورس لوگ ہیں، فوجی لوگ ہیں، ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے بہترین انعام بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے. یہ ہماری فوج جو ہے، چاہے آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس، اللہ نے ہمیں بہترین تحفہ دیا ہے. ہمارا سیاستدان اس قابل نہیں ہے، برا نہیں ماننا، لیکن ہماری فوج ہے جس کی وجہ سے جس کے دم سے ہم چل رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے اگر کوئی آرمی تک میری آواز پہنچے تو مجھ سے چند شیشیاں آئل لے جائیں، تو جا کے وہ فوجی نوجوان ہیں یا افسران ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ 2-4 قطرے لگا کے اسے لگانے کے بعد اور ساکس پہن لیں، شوز پہن لیں، وہ 24 گھنٹے بعد ہی اگر اس کا کان میں کھولیں گے، ان کے پاؤں بالکل فریش ہوں گے، ان کے خارش نہیں ہوگی، ان میں زخم نہیں آئیں گے، ان میں کوئی کسی قسم کا ایگزیما نہیں پیدا ہوگا. زبردست. اگر یہ چیز اگر پورے وجود پہ اگر وہ لگا کے اگر شدید دھوپ میں وہ جائیں گے، وہ دھوپ سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے. تو یہ میری چھوٹی سی لجا ہے کہ اگر اللہ کرے میرا پیغام آدھا پہنچ جاتا ہے تو میں اب دوسری بات یہ بھی کہنی تھی کہ جیسے وہاں سے گلیشیئر سے ہمارے نوجوان آتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں مطلب ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کو کاٹنے پڑ جاتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ کسی کے ایسا کوئی مریض اس کا نہ کاٹیں، تو آپ علاج کروا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. مہینہ 20 علاج کروا کے دیکھیں، اللہ کرے کہ وہ چیز کی ریکور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، میرے لیے بڑا انعام ہوگا اللہ کا. ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ جو آئل کی میں نے بات کی ہے ہماری نیوی، آرمی، ایئر فورس کے لوگوں کے لیے، اور کوئی بھی ایک شخص آ کے وہ اب جو بھی اس کا ذمہ دار ہو، سب سے پہلی بات ہے وہ ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے. وہ مجھ سے لے جا کے 2-4-10 لوگوں پہ اپلائی کرے. ٹھیک ہے. ان کو یہ 100% جواب ملتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اس کے بعد پھر میں آگے ان سے بات کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب یہ آخری ہمارا جو حصہ ہے پروگرام کا، اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کالز کا سلسلہ اب کیونکہ ختم ہو جائے گا، ایک مشق ہے جس کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے جہاں پہ تذکرہ ہوا ہے وہ کروائی جائے گی. ایک دعا ہے چھوٹی سی، اس کے اندر آپ شامل ہو. جہاں پر بھی آپ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں اس دعا میں شامل ہو جائیں، اور جسم کے جس حصے پہ بھی آپ کو درد یا تکلیف اس وقت ہے، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اور پھر جیسے ابھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ساتھ آمین کہنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس آپ کو جلدی افاقہ ہوگا. اور پھر جب آپ پروگرام میں نیکسٹ ٹائم آج ہی کے دن جب آپ کال کریں تو پروگرام میں جو ہے وہ ہمیں ضرور اس کے بارے میں فیڈ دیں. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی بیمار ہے، جہاں بھی تکلیف ہے وہاں رکھیں. دل کی تکلیف ہے دل پہ ہاتھ رکھیں، دماغی تکلیف ہے دونوں ہاتھ سے سر پکڑ لیں. جو پڑھوں میں ساتھ آمین بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ در تکلیف بیماری جن جاتے مشکل پریشانی ختم ہو جائیں، شفا ملے، مکمل شفا ملے، ساری کائنات کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. جو بھی جہاں بھی جس مرض میں مبتلا ہے مرض ختم ہو جائے، شفا ملے. سب کی روزی کو شاد ہو جائے، سب کی شادی بیاہ کے معاملے حال ہو جائیں، سب کو صحت کامل زندگی ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب آ جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان میں تابع ہو جائے. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں، شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں، خاموشی ختم ہو جائیں. جتنے بھی دنیا میں پاکستان کے دشمن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو وہیں کے وہیں ختم کر دیں. پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے امیر ملک دنیا میں کائنات میں پاکستان ہو، اور قیامت تک یہ قائم و دائم رہے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. سب تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں، ہم سب کو شفا ملے. گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں، جنات مخلات کے کام ختم ہو جائیں. جنات مخلات بہنے والے ختم ہو جائیں، جو ان سے تباہی پھیلاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. جن پہ جادو ہو جادو ختم ہو جائے، جادو کرانے والا بھی ختم ہو جائے. جن پہ جادو کو شفا مل جائے. جنات مخلات بہنے والے خود بھی مر جائیں، ان کے جنات مخلات ہی مر جائیں، ختم سب ہستی سے مٹ جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سب تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو جائیں. چھوڑ دیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی حاجی صاحب. آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دی، ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے، سوالوں کے جواب بھی دیے، اور بہت سارے سوال
کوشش کی مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ کالرز لیکن زیادہ باقی رہ گئے. ہاں زیادہ باقی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام ہوگا آج ہی کے دن یعنی کہ منڈے کو جب ہمارا یہ شو ہوتا ہے تو ہمارا یہ جو 10 سے 11 کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں دین محمد صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوتا ہیں اور ان سے ہم آپ کے جو ہے وہ صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو پیغامات آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے جو ہماری سیٹنگ ہوگی نیکسٹ پروگرام میں اس میں ضرور مزید سوالوں کو شامل کیا جائے گا اور اسی طرح آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہاں پر پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.